अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, ये तो सुना था, मगर आज देख भी लिया। चंद रोज़ कबल तक वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वक्त यूँ करवट लेगा, कि बरसों के फैसले लम्हों में बदल जाएंगे। वो इन 4 दिनों में इतना रो चुकी थी कि अब तो आंसू भी खुश्क हो चुके थे। बुआ बेगम ज़बरदस्ती उससे खाना खिलाने की कोशिश करती, मगर हलक से नीचे कुछ उतरता ही नहीं था। खाला की जुदाई का गम और ऊपर से वलीद अहमद नाम की तलवार जो उसके सर पर लटक रही थी। जब भी उससे सामना होता वो लरज़ कर सर झुका देती। अगरचे ज़ुबान से उसने कुछ नहीं कहा था, मगर उसकी निगाहों का सख्त सा तासुर रीढ़ की हड्डी तक में सनसनाहट पैदा करने को काफ़ी था। ताज़ियत के लिए आने वाले जा चुके थे। सबसे आखिर में जाने वालों में बुआ बेगम भी शामिल थीं। मेरी बहू पूरे दिनों से है, मैं रुक नहीं सकती। अब तुम उठो और अपना घर संभालो। रोने से अगर जाने वाले वापस लौट आते तो यहाँ हर दूसरा शख्स तुमको रोता हुआ मिलता। उसकी भराई आंखों को देखते हुए बुआ बेगम ने कहा। बुआ, मुझे डर लग रहा है। लरजती आवाज़ में दिल का खदशा जुबान पर आ गया। लो भला, डरने की क्या बात है? ये लंबा चौड़ा घबरू जवान है तुम्हारे साथ, फिर काहे का डर? बुआ बेगम ने चमकारा तो वो दिल महसूस कर रह गई। अब इन्हें क्या बताती कि दरअसल उसी लंबे चौड़े घबरू जवान से ही तो डर लग रहा था। चलें बुआ, टैक्सी आ गई है। वलीद अहमद की सर्द सी आवाज़ समातों में पड़ी तो उसने डरते डरते नज़र उठाकर देखा। वो पूरी तरह से बुआ की तरफ मुतवज्जो था। चेहरे पर ज़माने भर की सख्ती थी। शहरीन अंदर ही अंदर लरस कर रह गई। उसका ख्याल रखना बेटा, अभी बच्ची है ना, बहुत घबरा रही है। शहरीन से मिलने के बाद वो वलीद से मुखातिब हुई। बच्ची है तो क्या सर पर उठाकर नाचूं? तलखी से सोचते हुए सर झटका। औरत तो प्यार के 2 मीठे बोलों से मोम हो जाती है। ज़रा अपने गुस्से और लहजे पर काबू रखना। बच्ची बेचारी का डर डर कर बुरा हाल है। बुआ उसकी हमराही में चलते हुए समझा रही थीं और वो बुरे बुरे मुंह बनाता सुनने पर मजबूर था। बुआ ढेरों नसीहतों के बाद स्टेशन रवाना हुई। उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख तो लगी होगी, फिर भी तुम इसरार करके खिला देना। टैक्सी में बैठते बैठते आखिरी नसीहत की थी। दरवाज़ा बंद कर लो। सर्द सा लहजा समातों को ठुठरा गया। इससे पहले वो कुछ कहती वलीद बाहर की तरफ जा चुका था। उसने थक कर आंखें मूंद लीं। तकदीर ने ये किस मोड़ पर ला खड़ा किया था? वो तो वलीद अहमद के साये से भी घबराती थी। कहाँ उम्र भर का साथ। वो जितना सोचती परेशानी बढ़ती जाती। खाला की अचानक वफात ने ज़िंदगी में खला पैदा कर दी थी जो शायद कभी भी ना भर पाता। खाला ही उसकी सब कुछ थी, माँ भी, बाप भी, दोस्त भी और बहन भी। उसे याद था वो दिन जब वो पहली बार खाला के साथ इस घर में आई थी। अम्मी बाबा हज करने गए थे। शहरीन का वीज़ा बरवक्त ना लग सकने की वजह से अम्मी ने उसे खाला के यहाँ छोड़ दिया था। तब वो 7 बरस की थी। अम्मी, ये गुड़िया है। 9 साला हारिस ने छूटते ही तस्दीक की। वो शहरीन को पूरे 3 बरस के बाद देख रहा था, इसीलिए पहचान नहीं पा रहा था। जी बेटा, ये गुड़िया है, वही सरमई आंखों और सुनहरी बालों वाली। खाला ने प्यार से बेटे की तरफ देखा जो अब बड़े शौक से शहरीन को देख रहा था। बड़ी बड़ी सुरमई आंखों को पिटपटाती वो वाकई गुड़िया लग रही थी। वो छोटी सी थी जब 4 साला हारिस ने उसे देखते उसका नाम गुड़िया रख दिया था। वो जब भी खाला के घर जाता गुड़िया के साथ ही खेलता रहता। हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाली सेहतमंद शहरीन उसे बेहद अच्छी लगती थी। फिर खाला मुल्तान शिफ्ट हो गई तो वो मुंह बसोर कर रह गया। अब पहले की तरह हर हफ्ते खाला के घर नहीं जा सकता था, मगर अब जबकि गुड़िया 7 बरस की हो चुकी थी वो उसे अपने रूबरू देख रहा था। ये अब हमारे साथ रहेगी? हारिस के पूछने पर नुज़हत ने अस्बात में सर हिलाया तो वो खुशी से उछलता शहरीन का हाथ थामकर अंदर की तरफ दौड़ गया। चाचू चाचू देखें, गुड़िया अब हमारे साथ रहेगी। खाला किचन में जा चुकी थी जबकि हारिस उसका हाथ थामे वलीद अहमद के कमरे का दरवाज़ा बजा रहा था। तभी खटाक से दरवाज़ा खुला। क्या मुसीबत है? क्यों शोर मचा रखा है? ये 7 साला शहरीन एहसान की 15 साला वलीद अहमद से पहली मुलाकात थी। वलीद के गुर्राने पर वो घबरा कर हारिस के पीछे छुप गई थी। चाचू, गुड़िया डर रही है।
شہرین کی نسبت حارث خاصا پر اعتماد تھا۔ دونوں کو گھورتے ہوئے ولید واپس اندر مڑ چکا تھا۔ خالہ، خالو، حارث سبھی بہت اچھے تھے سوائے ولید احمد کے، جسے دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہونے لگتی تھی۔ ایک بار جب وہ اور حارث خوب اچھل کود کر رہے تھے تبھی ولید سخت غصے میں اندر سے برآمد ہوا تھا۔ حارث تو دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوا جبکہ وہ مارے ڈر کے پتھر کی ہو گئی تھی۔ کیوں شور کر رہی تھی؟ ولید نے ڈانٹا تو وہ سسک اٹھی۔ روکی رہی ہو، میں نے تمہیں مارا ہے کیا؟ اس کا دایاں بازو تھام کر ذرا سا جھٹکا۔ اس کی سسکیوں میں کچھ اور اضافہ ہو گیا جس پر وہ چلاتا ہوا واپس اندر چلا گیا۔ وہ ولید سے اتنی خائف ہو گئی تھی کہ چاہتے ہوئے بھی خالہ سے اس کی شکایت نہ کر پاتی تھی۔ اس نے کبھی بھی ولید کو ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سخت سنجیدہ تھا، ہمہ وقت اپنے کمرے میں گھسا رہتا۔ اسے خالہ کے ہاں رہتے ہوئے 1 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا۔ خالہ بھی اب پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہیں تھی، ہر وقت چپکے چپکے روتی رہتی۔ کبھی روتے روتے شہرین کو کھینچ کر سینے سے لگا دیتی تو ایسے میں وہ گھبرا جاتی۔ خود کو سنبھالو نصرت، دیکھو بچی پریشان ہو رہی ہے، خالہ کو تسلی دیتے۔ وہ ٹکڑ ٹکڑ دونوں کو دیکھتی جاتی۔ ایک بار جب حسب معمول وہ حارث کے ساتھ مل کر شور مچا رہی تھی تب ولید وہاں چلا آیا۔ کیا مصیبت ہے؟ یہ گھر ہے یا چڑیا گھر؟ 2 گھڑی بندہ سکون سے پڑھ بھی نہیں سکتا، وہ ڈانٹ رہا تھا۔ شہرین گھبرا کر رونے لگی، تبھی خالہ دوڑ کر آئیں۔ کچھ تو شرم کرو ولید، تمہارے دل میں ذرا رحم نہیں آتا بن ماں باپ کی بچی کو ڈانٹتے ہوئے۔ یہ کہتے ہی وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رو پڑی تھیں۔ ولید کے چہرے کے تاثرات یکلخت بدلے تھے۔ وہ واپس مڑ گیا۔ ڈنگ ڈونگ ڈور بیل کی آواز پر اس کی سوچیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ گھبرا کر باہر کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا تو ولید تھا۔ سو گئی تھی کیا؟ اتنی دیر سے بیل بجا رہا ہوں اور بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا؟ ولید نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ عجیب شخص تھا، 2 الگ الگ باتوں پر ایک ہی وقت میں ایک ہی جملے میں ڈانٹ رہا تھا۔ چپ چاپ سر جھکائے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ یہ کھانا پلیٹوں میں نکالو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ 2 لفافے اس کو تھماتے ہوئے وہ خود واش بیسن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے آنے تک شہرین کچن میں پڑی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ اسے کچن سے باہر جاتے دیکھ گھرکا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ آواز خود بخود رونے سی ہو گئی تھی۔ بیٹھو ادھر اور کھانا کھاؤ۔ یہ اتنا سارا کھانا میں اپنے لیے نہیں لایا۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ شہرین ڈر کے مارے بیٹھ تو گئی تھی مگر اس کے سامنے حلق سے کچھ نہیں اتر رہا تھا۔ وہ بے نیاز بنا کھاتا رہا، ایک بار کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اگر زحمت نہ ہو تو 1 کپ چائے میرے کمرے میں دے جانا، اور سنو۔ کھانا کھا کر اٹھتے ہی وہ بولا، میں جا رہا ہوں، آرام سے کھانا کھا لینا۔ اس کے جانے کے بعد شہرین کی سانسیں بحال ہوئیں۔ اس وقت اسے شدید رونا آ رہا تھا مگر رونے کا پروگرام ملتوی کر کے جلدی جلدی چائے کا پانی دم پر رکھا، پھر کھانا سمیٹ کر فریج میں رکھ دیا۔ اس کا کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ 2 کپ چائے بنائی، 1 کپ لے کر اس کے کمرے تک گئی۔ دستک دیتے ہی دروازہ کھل گیا۔ خاموشی سے چائے کا کپ اسے پکڑایا اور پلٹ آئی۔ چائے، بسکٹ اور سر درد کی گولی لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تکیے پر سر رکھتے اس کے کب سے رکے آنسو بہنے لگے۔ یہ واحد جگہ تھی جہاں وہ کھل کر رو سکتی تھی۔ اسے خالہ کے پاس رہتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے، اب وہ بھی ممی پاپا کے لیے اداس ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ خالہ سے پوچھتی وہ نظریں چرانے لگتی۔ ایک دن تو خوب روئی اور ضد کی کہ اسے ہر صورت امی بابا کے پاس جانا ہے۔ تب خالو جان نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ امی بابا اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں، مگر وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ آپ کے ڈھیر سارے کھلونے لینے گئے ہیں اور چاکلیٹس بھی۔ تو اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ وہ خالہ اور خالو دونوں کے دل گداز کر گئی۔ خالو جان، بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تو کیا اب وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے؟ جی میری جان، اللہ میاں کو ان سے بہت پیار ہے نا، اس لیے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو کیا اللہ میاں کو مجھ سے پیار نہیں ہے؟ اس نے معصومیت سے کہا تو خالہ نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ حارث کے اسکول میں ہی اس کا داخلہ کروا دیا۔ وہ حارث کے ساتھ بہل گئی تھی، چند برس آگے کو سرک گئے۔ اب وہ 12 برس کی تھی۔ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران منامی خیموں میں آگ لگنے سے اس کے امی بابا شہید ہو گئے تھے۔ وہ شروع سے ہی کم گو اور دبوسی تھی، اب بھی چپکے چپکے امی ابو کو یاد کر کے روتی رہتی۔ البتہ خالہ ہر دم اس کی دلجوئی میں مصروف رہتی۔ خالو بے حد پیار کرنے والے انسان تھے۔ حارث سے تو اس کی ہر دم لڑائی رہتی تھی۔ وہ بے حد چلبلا اور شریر تھا۔
جان بوجھ کر اسے ستاتا رہتا۔ وہ خالہ سے شکایت کرتی تو وہ ڈھیٹ بن کر ہنستا رہتا۔ ولید احمد سے البتہ وہ خائف تھی۔ وہ بہت سخت خشک مزاج اور سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا۔ گھر کے کسی فرد سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ حارث خود بھی زبردستی اس کے پیچھے پڑا رہتا۔ شہرین نے نوٹ کیا تھا وہ خالو کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ دونوں بھائیوں میں انسیت کا کوئی رشتہ ہی نہ تھا۔ خالہ کا رویہ تو بس لیا دیا سا ہوتا تھا۔ یہ عقد بعد میں کھلا کہ ولید احمد اور خالو جان شہاب احمد سگے بھائی نہیں تھے۔ شہاب احمد کے والد نے ولید احمد کی والدہ سے بہت بعد میں شادی کی تھی۔ ان دونوں وہ بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ پھر ایک روز آئے تو 6 سالہ ولید ان کے ساتھ تھے۔ اس وقت شہاب صاحب کی شادی کو 1 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ حارث پیدا ہونے والا تھا۔ ولید کی ماں کو کینسر تھا جس کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکی۔ شہاب احمد کی والدہ نے رو پیٹ کر ولید کو قبول تو کر لیا مگر دل میں جگہ نہ دے سکیں۔ کچھ یہی حال شہاب صاحب کا تھا۔ نصرت کو 6 سالہ ولید سے کوئی پرخاش نہ تھی مگر ان کے شوہر اور ساس کو اچھا نہ لگتا تھا کہ وہ ولید کا زیادہ خیال رکھیں۔ پھر حارث پیدا ہوا تو خود بخود سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ولید 12 سال کا تھا جب باپ چل بسا۔ وہ بالکل تنہا ہو گیا۔ مرتے وقت باپ نے نصیحت کی تھی کہ اسے بہت سا پڑھنا ہے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں وہ پڑھائی جاری رکھے گا۔ جائیداد بھی دونوں بیٹوں میں برابر کی تقسیم کر دی، جس پر شہاب احمد بے چتاب کھا کر رہ گئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ باپ کی ساری جائیداد پر ان کا حق ہے۔ ولید کے نام بینک میں فکس ڈپازٹ میں رقم تھی جس سے ہر ماہ معقول منافع ملتا تھا۔ ولید سمجھدار لڑکا تھا۔ وہ وقت سے بہت پہلے ہی بڑا ہو گیا تھا۔ وہ دن رات پڑھائی میں مصروف رہتا۔ سوتیلی ماں کے مارنے کے بعد سے تھوڑا سا سکھ ملا تھا کیونکہ شہاب احمد کا رویہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا۔ نصرت بھی ولید کا خیال رکھنے لگیں، حتی المکان کوشش کرتیں، مگر ولید کے دل میں اس گھر کے کسی فرد کے لیے محبت نہ تھی، حتیٰ کہ اسے حارث بھی پسند نہ تھا۔ سختی اور روکھا پن اس کے مزاج کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ ان دنوں میٹرک کے امتحانوں کی تیاری کر رہا تھا جب شہرین آئی تھی۔ وہ اکثر اسے جھڑک کر رکھ دیتا مگر وہ اتنی معصوم تھی کہ ہر بار اسے ڈانٹنے کے بعد ولید کو افسوس ہونے لگتا۔ بڑی بڑی سرمئی آنکھوں میں پانی بھر آتا تو دل ہی دل میں نادم ہونے لگتا۔ حارث بہت ہنگامہ خیز طبیعت کا مالک تھا، شہرین کو ستاتا رہتا تھا اور ایسے میں دونوں کی چیخو پکار پر ولید سلگ اٹھا۔ میڈیکل کی ٹف پڑھائی پوری توجہ اور یکسوئی مانگتی۔ اسی شور و غل میں وہ ٹھیک سے نہ پڑھ پاتا۔ مزید اس کا میڈیکل کا آخری سال چل رہا تھا اور وہ دن رات ایک کیے پڑھنے میں مصروف تھا۔ شہرین بیٹا، ذرا ولید کے کمرے میں جا کر اس کی الماری چیک کر لو۔ حارث کی نئی شرٹ اس کے کپڑوں میں تو نہیں رکھ دی؟ شام کو اس کے کالج میں پارٹی ہے اور یہ لڑکا تو میری جان کو آ جائے گا۔ نصرت کافی دیر سے حارث کی نئی شرٹ تلاش رہی تھی۔ شہرین تخت پر گاؤن سے ٹیک لگائے ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھی۔ خالہ آپ خود دیکھ لیں، ولید چاچو آ گئے تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، تم جا کر دیکھو تو صحیح۔ میں اتنی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر نہیں جا سکتی۔ خالہ کے کہنے پر ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ ڈرتے ڈرتے ولید کے کمرے میں قدم رکھا۔ شکر ہے وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ الماری کے دونوں پٹ کھولے، حارث کی شرٹ تلاش کر رہی تھی جب ولید کی آواز پر اچھل پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آواز تھی کہ سورہ اسرافیل۔ شہرین کے ہاتھ سے کپڑے چھوٹ کر زمین پر جا گرے۔ وہ میں لگا رکھی ہے؟ تم نے کس کی اجازت سے میرے وارڈروب کو ہاتھ لگایا ہے؟ وہ خالہ نے کہا تھا۔ باقی کے الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ گیٹ لاسٹ! میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا کرے۔ وہ ایسا ہی بے مروت انسان تھا۔ وہ بمشکل اپنے آنسو پیتی باہر نکل گئی۔ کیا ہوا؟ شرٹ ملی؟ خالہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، مختصر جواب دے کر وہ باہر لان میں چلی آئی۔ کیا ہوا؟ منہ پر 12 بلکہ 13 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ حارث نے اس کی پونی کھینچتے ہوئے پوچھا تو وہ بلبلا اٹھی۔ آج پھر چاچو سے ڈانٹ پڑی ہے؟ بالکل درست اندازے پر وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ہم تو ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، مانتی ہو نا ہماری نظر شناسی کو؟ وہ فرضی کالر جھاڑنے لگا۔ شٹ اپ! یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ نہ میں تمہاری وہ منحوس شرٹ ڈھونڈنے ان کے کمرے میں جاتی اور نہ مجھے ان کی باتیں سننا پڑتی۔ کون سی شرٹ؟ وہ پنک شرٹ جو آج شام کو تم نے پہننی ہے۔ اچھا وہ تو میرے ایک دوست نے مانگی تھی، اس کے پاس ہے، اور آج شام کے لیے تو میں نئی شرٹ لے کر آیا ہوں۔ یہ دیکھو۔ حارث نے ہاتھ میں پکڑا، شاپر لہرایا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ خالہ بیچاری خواہ مخواہ صبح سے ہلکان ہوئی جا رہی ہیں۔ وہ ہنستا
بہت تھا، اب بھی کہکا لگاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر ولید کے فائنل ایگزامز ختم ہوئے، ادھر شہاب احمد ہارٹ اٹیک کے بعد جانبر نہ ہو سکے۔ شہاب احمد کی موت ولید کو حارث اور نصرت کے قریب لے آئی تھی۔ کسی کے کہے بغیر ہی ولید احمد نے اس گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ حارث جس طرح بے اختیار ہو کر ولید کے گلے لگ کر رویا تھا، ولید کا دل بھی گداز ہونے لگا تھا۔ شہرین خود بھی روتی جاتی اور خالہ کو دلاسا دینے کی بھی کوشش کرتی۔ رفتہ رفتہ سب معمول پر آ گیا۔ شہاب احمد ایک سرکاری ادارے میں گریڈ 18 کے آفیسر تھے۔ باپ نے جو جائیداد چھوڑی تھی اس میں مکانات، دکانیں اور زمین تھیں۔ ولید کی ہاؤس جاب شروع ہو چکی تھی، 6,000 ماہانہ اسے ملتا تھا، بینک سے منافع بھی ملتا تھا۔ کل ملا کر اتنا ہو جاتا تھا کہ گھر ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ حارث کو بیرون ملک جا کر پڑھنے کا شوق تھا، مگر شہاب احمد کی ناگہانی موت نے سب خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ حارث بہت گمسم سا رہنے لگا تھا۔ حارث کے شوق کو دیکھتے ہوئے ولید نے اس کو باہر بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ شہاب احمد کے آفس سے ملنے والی ڈیتھ گرانٹ کا پیسہ اور حارث کے نام جائیداد کے بکنے کے بعد کتنی رقم ہو گئی تھی کہ نہ صرف حارث کو امریکہ بھیجا جا سکتا تھا بلکہ وہاں پر ایڈمیشن بھی مل گیا۔ حارث اے لیولز میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوا تھا۔ بس ایک بار میں امریکہ چلا جاؤں، اپنی پڑھائی کا خرچ پارٹ ٹائم جاب کر کے نکال لوں گا۔ حارث دن رات منصوبے بناتا رہتا اور شہرین خاموشی سے سنتی رہتی۔ حارث تم چلے جاؤ گے تو میں کیا کروں گی؟ مجبوری ہے، تمہیں میرے بنا جینے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ وہ ڈائلاگ مارتا تو شہرین اسے کشن دے مارتی۔ نصرت حارث کو خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی، مگر بیٹے کے شوق کے آگے مجبور ہو گئی۔ وہاں جا کر خوب پڑھائی کرنا، اور ہاں دیکھ، وہاں جا کر کسی میم شیم کے چکر میں نہ پڑ جانا، تجھ پر صرف میری شہرین کا حق ہے، خالہ حارث سے کہہ رہی تھیں، اور باہر کھڑی شہرین ایک الگ سے احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ حارث کے لیے اس طرح سوچنا عجیب لگ رہا تھا۔ پھر ابھی وہ بہت چھوٹی تھی، 15-16 برس کی ایک نو عمر لڑکی جس نے ابھی ابھی خوابوں کی دنیا میں قدم رکھا تھا، جو ابھی ابھی گڈے گڑیا کی شادی کرنے کی عمر سے نکلی تھی اور خود کو اس گڑیا کی جگہ رکھ کر سوچنے لگی، ارے امی، میں کوئی پاگل ہوں جو اپنی گڑیا کسی کو دے دوں؟ وہ ہنسا تو شہرین کے اندر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ یہ تم یہاں چوری چھپے باتیں سن رہی تھی؟ بالکل اچانک وہ سر پر آ کر بولا تو شہرین چونک گئی۔ پہلی بار اسے حارث سے عجیب سی جھجک محسوس ہوئی، نہیں تو وہ گھبرا ہی تو گئی۔ اس کی کیفیت کو محسوس کرتے حارث نے جاندار کہکا لگایا اور وہ جھینک کر باہر بھاگ گئی۔ حارث کے جانے کے پہلے نصرت نے ایک چھوٹی سی تقریب میں اسے حارث کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ ہلکے فیروزی اور پنک کرتے پاجامے میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ولید نے شاید پہلی بار شہرین کو غور سے دیکھا تھا۔ کچی عمر کا الہڑ پن اور دوشیزگی اس کے حسن کو مزید جلا بخش رہی تھی۔ ولید کی نگاہیں اس کی سبھی پیشانی پر دمکتے ٹیکے سے الجھنے لگیں۔ تبھی اس نے شدمت سے سر جھٹکا۔ تقریب کے اختتام پر وہ اپنے اوپر والے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب تیزی سے سیڑھیاں اترتی شہرین بری طرح سے اس سے ٹکرائی۔ گریل کو تھام نہ لیتا تو وہ شہرین سمیت زمین بوس ہو چکا تھا۔ کیا وحشت ہے، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اس کا مخصوص اکڑ انداز اور سخت لہجہ اونٹ کر آیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ خوفزدہ ہو گئی۔ سوری ولید چاچو، وہ حارث مجھے تنگ، کچھ کہتے کہتے زبان تالو تلے دبا گئی۔ چہرے پر بکھرے دھنک رنگ ولید کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکے۔ اسٹوپڈ، زیر لب بڑبڑاتا وہ آگے بڑھ گیا۔ حارث کے جانے کے بعد شہرین بے حد اداس رہنے لگی تھی۔ پہلے حارث کے ساتھ نوک جھونک سے گھر میں زندگی کا احساس ہوتا تھا، اب تو گھر پر خاموشیوں کا راج تھا۔ ولید کی جاب بہت ٹف تھی، اکثر وہ 2 دن تک گھر نہ آتا تھا۔ ہاؤس جاب کی ڈیوٹیاں تھکا دیتی تھیں، گھر آتا بھی تو اپنے کمرے تک محدود رہتا۔ نصرت شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کی مریضاں تھیں۔ شہاب احمد کے جانے کے بعد تو ویسے بھی بہت اداس رہنے لگی تھیں۔ حارث کے فون آتے رہتے تھے، شہرین اس کی طرف سے کسی کھٹی میٹھی سی بات پر شریر سی سرگوشی کی منتظر رہتی، مگر وہ ستانے اور تپانے والی باتیں کرتا تھا۔ مزے لے کر گوری میموں کی خوبصورتی کے ذکر کرتا تو وہ جل کر رہ جاتی اور وہ ڈھیٹ بنا ہنستا رہتا۔ اس کو گئے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ خالہ اب اکثر بیمار رہنے لگی تھیں۔ شہرین ان کے ساتھ ہی سویا کرتی تھی، اسے اکیلے میں ڈر لگتا تھا۔ اس رات اچانک نصرت کی طبیعت بگڑ گئی، ان کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور وہ سینے پر بائیں طرف ہاتھ رکھے درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ شہرین کے تو ہاتھ پیر پھول گئے، ننگے پیر وہ سرپٹ دوڑتی
ولید کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا۔ FCPS پارٹ 1 کے ایگزام دینے کے بعد سرکاری ہسپتال میں PGR شفٹ کر رہا تھا۔ شہرین نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پیٹ ڈالا، تبھی دروازہ کھلا اور لال ڈوروں والی آنکھیں لیے وہ نمودار ہوا۔ کیا آفت آ گئی ہے؟ وہ خالہ، انہیں کچھ ہو گیا ہے، آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ ولید نے نصرت کو چیک اپ کرنے کے بعد انجیکشن دے دیا تھا۔ معمولی سا انجائنا کا اٹیک تھا۔ ولید کرسی کھینچ کر نصرت کے بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں چیک کرنا ضروری تھا۔ تم جا کر برابر والے کمرے میں سو جاؤ، میں یہاں ہوں بھابھی کے پاس۔ نہیں، میں یہیں خالہ کے پاس رہوں گی۔ ایک انجانا سا خوف اسے گھیرے ہوئے تھا۔ اسے لگا وہ خالہ کو بھی کھو دے گی۔ میں جو کہہ رہا ہوں، ابھی بہت رات پڑی ہے، تم جا کر سو جاؤ، ولید نے گھورا۔ ولید چاچو پلیز مجھے یہاں خالہ کے پاس رہنے دیں، وہ معصوم سے لہجے میں بولتی ولید کو خاموش رہنے پر مجبور کر گئی۔ ولید نے دیکھا کہ اس کی موجودگی کی وجہ سے شہرین ایزی ہو کر بیٹھ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی کندھے پر سے ڈھلکتا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتی تو کبھی پنکھے کی ہوا سے اڑتی بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسنے لگتی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں باہر لاؤنج میں ہوں، کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے بلا لینا۔ اس کے جانے کے بعد ہی شہرین پرسکون ہو کر بیٹھ پائی تھی۔ صبح تک نصرت کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ ولید کے ہسپتال جانے کے بعد وہ سارا دن خالہ کی ذمہ داری میں لگی رہتی تھی۔ دن اسی معمولی سے رفتار سے گزر رہے تھے۔ شہرین انٹر کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ ولید کی وہی روٹین تھی، صبح کا گیا شام کو لوٹتا تھا۔ اکثر تو نائٹ ڈیوٹیز کی وجہ سے رات بھر گھر میں نہیں آتا تھا۔ اس روز اس کی وین مس ہو گئی تو وہ پیدل ہی چل پڑی۔ کالج میں پریکٹیکل چل رہے تھے اور وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ صبح 8 سوا 8 کا وقت تھا۔ گلیوں میں زیادہ چہل پہل نہ تھی۔ ابھی وہ گھر والی سڑک کے موڑ تک ہی پہنچی تھی جب 2 لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا بات ہے؟ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ارے یہ تو چڑیا کی طرح سہم گئی ہے۔ دونوں لڑکے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکے لگانے لگے۔ شہرین سائڈ سے ہو کر جانے لگی تو وہ آگے آ گئے۔ میری سرکار کچھ دیر رکے تو صحیح۔ تو اور کیا، ابھی تو دید کی پیاس بھی نہیں بجھی، وہ لڑکا لوفرانہ انداز میں دوسرے کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ مارے گھبراہٹ کے شہرین کی آنکھیں بھرا گئیں۔ تبھی سامنے سے آتی گاڑی ایک جھٹکے سے وہاں رکی تھی۔ گاڑی میں سے نکلتے شخص کو دیکھ کر دونوں لڑکے دم دبا کر بھاگے تھے۔ کون تھے یہ؟ سرد لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں۔ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرا پریکٹیکل تھا۔ بڑی بڑی سرمئی آنکھیں برسنے کو بے تاب تھیں۔ اچھا اب رونے مت بیٹھ جانا، چلو میں گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور وہ ڈرتے ڈرتے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد ولید نے اسے گھر سے تنہا نکلنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ خود بھی ڈر گئی تھی۔ فائنل امتحان ہونے کے بعد 3 ماہ کی طویل چھٹیاں تھیں جس میں نصرت نے اسے گھرداری میں طاق کر دیا تھا۔ اسے خود بھی کسی دلچسپی تھی، اس لیے یہ سب گراں نہیں گزرتا تھا۔ اس بورنگ روٹین میں حارث کا فون یا خط خوشگوار جھونکا محسوس ہوتا۔ شہرین تو کئی دن تک اس فون پر ہوئی گفتگو کے سحر میں ڈوبی رہتی تھی۔ پڑوس میں شادی تھی جس میں اسے شرکت کرنا تھی۔ بینا اس کی کلاس فیلو بھی تھی۔ مہندی میں تو خوب ہلا گلا ہوا تھا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہاں تقریب میں ہی کئی لوگوں نے اسے پسند کر لیا تھا، مگر نصرت خالہ بڑے فخر سے سب کو بتا رہی تھیں کہ وہ ان کے حارث کی منگیتر ہے۔ برات میں شرکت کرنے کے لیے اس نے شاکنگ پنک اور چائنا فیروزی کلر کا چوڑی دار پاجامہ قمیض اور گز بھر کا دوپٹہ زیب تن کیا تھا۔ اتنے لمبے دوپٹے کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ دوپٹے کو سنبھالتی خود میں مگن خالہ کو بلانے ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب سامنے سے آتے ولید سے ٹکرا گئی۔ یا وحشت! یہ تم ہمیشہ اندھے بیل کی طرح مجھ سے کیوں ٹکراتی رہتی ہو؟ سوری وہ ولید چاچو، میں اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی وہ آگے بڑھ گیا تھا، مگر یہ کیا، دوپٹے کا پلو اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ وہ تل ملا کر پلٹا تھا۔ دوپٹے کے پلو پر لگے ننھے ننھے گھنگروؤں میں سے ایک اس کی شرٹ کے بٹن سے الجھ گیا تھا۔ شہرین کا خون خشک ہوا جیسے یہ سب اس کی غلطی ہو۔ کیا بےہودگی ہے! جھٹکے سے دوپٹے کو شرٹ کے بٹن سے جدا کیا تو کئی گھنگرو ٹوٹ کر فرش پر آ گئے۔ اتنے بڑے تھان کا دوپٹہ بنا ڈالا، کچھ کپڑوں سے آستین کو ہی مکمل کر لینا تھا، غصے سے کہتے ہوئے وہ اس کی آدھی آستینوں والی قمیض پر چوٹ کر گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہرین نے ڈبڈبائی نظروں سے نیچے فرش پر گھنگروؤں کو دیکھا۔ خالہ مجھے پتہ ہے آپ جاگ رہی ہیں۔ شہرین ہاتھ میں
सूप का प्याला लिए अंदर दाखिल हुई तो नुसरत उसे देखकर सोती बन गई। खाला उठे ना, खाने से भला कैसी नाराज़गी। सूप का प्याला साइड टेबल पर रखकर खाला के बेड के पास बैठ गई। शहरीन ने देखा उनका चेहरा आंसुओं से तर था, उसका दिल कट कर रह गया। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, जब्त का बंधन छूट गया। और वो सिसक उठी, खाला प्लीज़ ऐसे मत कहें, हारिस ने मुझे जीते जी मार डाला है। कल से उठते बैठते खाला के लबों से यही अल्फाज निकल रहे थे। हारिस ने अमेरिका में शादी कर ली थी। अम्मी वो बहुत खूबसूरत और दौलतमंद है, मेरी पूरी फैमिली को सपोर्ट करने को तैयार है। बस मैं टिकट भिजवा रहा हूँ, आप फ़ौरन आ जाइए। लफ्ज़ों की संगदिली और संगबारी करते हुए उसे इतना एहसास न था कि उसके अल्फाज किसी के दिल को बुरी तरह चीर रहे हैं। लाउड स्पीकर ऑन होने की वजह से वो बखूबी उसके ख़यालात से मुस्तफ़िद हो रही थी। दिमाग ख़राब हो गया है तेरा, मैं कहती हूँ भाड़ में जाए पढ़ाई, फ़ौरन पाकिस्तान पहुँचो। नुज़हत को बेहद गुस्सा आ रहा था। अम्मी अम्मी मेरी बात समझने की कोशिश करें, ऐसे गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलते। और शहरीन, इसका क्या होगा ये भी सोचा तुमने? शहरीन के दिल धड़क उठा। दूसरी तरफ एक लम्हे को खामोशी छा गई। मंगनी ही तो हुई थी ना, टूट भी सकती है। आप इसे साथ लेकर मेरे पास अमेरिका आ जाए, मेरे पास दौलत आ जाएगी तो हम उसकी शादी किसी अमीर घराने में कर देंगे। शहरीन पर तो ये सुनकर गोया सख्ता तारी हो गया। अगले ही लम्हे वो उठकर बाहर निकल गई। चुप कर बेगैरत, दौलत ने तुझे इतना गिरा दिया कि तू, नुज़हत के अल्फाज आंसुओं में कहीं गुम हो गए। उफ़ो अम्मी, मैं शादी ही कर रहा हूँ ना, फिर इसमें इतना वावेला मचाने की क्या ज़रूरत है। मारिया बहुत अच्छी लड़की है, आप उससे मिलेंगी तो। बस बस, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी से मिलने की, तुम खुद मुख्तार हो। जाओ जी में आए जो करो। नुज़हत ने फ़ोन बंद कर दिया। वलीद घर आया तो नुज़हत को ज़ोरों शोर से रोता देख परेशान हो गया। भाभी क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? वो हारिस, क्या हुआ हारिस को? यकीनन वो परेशान हुआ था, उसने मुझे जीते जी मार डाला। वलीद, ऐसी नाफरमान औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। क्या क्या किया है उसने? शादी कर रहा है वहाँ, कहता है शहनीन से शादी नहीं करनी। भाभी, अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती करने का फ़ायदा? ठीक है, मगर इनकार का कोई माकूल जवाज़ भी तो हो। वो वहाँ किसी फरंगन से शादी कर रहा है, सिर्फ दौलत की खातिर। वो मुसलसल रो रही थी। वलीद, तुम इससे बात करो, वो तुम्हारी बात सुनता है। नुज़हत के कहने पर वलीद ने हारिस से बात की। उसके तो तेवर ही बदले हुए थे। चाचू प्लीज़, ये मेरा ज़ाती मामला है, आप इसमें मत बोलिए। लिहाज और मरवत की सब हदूद को पार कर चुका था वो। वलीद की जगह कोई कम ज़र्फ होता तो ये जताता कि अगर आज वो अमेरिका में बैठा है तो सिर्फ उसकी कोशिशों से, मगर वो वलीद अहमद था। हारिस के रवैये पर उसका खून खोल उठा। महज 4 सालों में वो इस हद तक बदल जाएगा। जब हारिस ने नुज़हत को दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने दो टोक कह दिया कि वो माँ या दौलत में से किसी एक का इंतखाब कर ले। और वो ऐसा बदबख्त निकला कि फ़कत जैसे आपकी मर्ज़ी कहकर सारे राब्ते मुनक़ता कर दिए। कल से नुज़हत बिस्तर पर पड़ी थी। शहरीन के जितने आंसू बहाने थे बंद कमरे में बहा लिए। खाला के सामने वो बिल्कुल फ्रेश नज़र आने की कोशिश करती थी, मगर उसकी सुर्ख आंखें सारा पोल खोल देती। घर में सन्नाटे का राज रहने लगा। शहरीन के बीए एग्ज़ाम्स होने वाले थे और खाला बीमार पड़ गई थीं। खाला की जिम्मेदारी और घर संभालने के चक्कर में वो एग्ज़ाम्स की तैयारी ना कर पाई। वलीद FCPS पार्ट 2 की तैयारी कर रहा था, उसे खाने पीने का होश न था। इन्हीं दिनों बुआ बेगम की आमद हुई। वो रिश्ते में खाला की नंद लगती थीं। शोहाब अहमद से बिल्कुल वैसा ही प्यार था जैसे एक बड़ी बहन छोटे भाई से होता है। शोहाब अहमद इकलौते थे तो शहरीन की वालदा भी अपने वालदैन की 2 ही बेटियां थीं। भाई कोई था नहीं। वालदैन के बाद ले दे के शहरीन का सगा रिश्ता वाहिद खाला नुज़हत ही थी। बुआ बेगम का असल नाम तो सरैया बतूल था, मगर सब इन्हें बुआ बेगम के नाम से पुकारते और जानते थे। नुज़हत की हालत देखकर बुआ बेगम तो फट पड़ी थी। हारिस को खूब बुरा भला कहकर दिल की भड़ास निकाल गई तो नुज़हत को दिलासा देने लगी। और फिर उन्होंने ही नुज़हत के दिमाग में ये ख्याल डाला कि वो शहरीन की शादी वलीद से कर दे। ये बात सुनकर नुज़हत तो बुआ बेगम को तकती रह गई। ए नुज़हत, तुम तो यूँ हैरान हो रही हो जैसे मैंने कोई नामुमकिन बात की हो। बुआ, ये बात 100% नामुमकिन है। वलीद को तो आप जानते हैं, वो कभी नहीं मानेगा। और फिर शहरीन उससे 8 बरस छोटी है। लो भला, वो क्यों नहीं मानेगा? इतनी हसीन, नाजुक और शरीफ बच्ची है। मैं जब से आई हूँ उसे देख रही हूँ कैसी जिम्मेदारी से घर को संभाल रखा है। और ये उम्रों की फिर तुमने खूब कही। बताओ,
8 برس بھی کوئی فرق ہے؟ لڑکیاں تو دنوں میں ہی بڑی ہو جاتی ہیں، شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میاں کے برابر لگنے لگتی ہیں۔ مجھے دیکھو، انو میاں کے ابا سے 15-16 برس چھوٹی ہوں، مگر اب ان کی ہم عمر لگنے لگی ہوں۔ بوا بیگم نے خاصی تفصیل سے سمجھایا۔ خالہ گہری سوچ میں گم ہو گئیں۔ ارے اتنی سوچ وچار کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری سگی بھانجی ہے، ماں بن کر پالا ہے تم نے، بیٹے نے تو ہری جھنڈی دکھا دی، پر اب دیور کو تو ہاتھ میں رکھو۔ اس کی بیوی جانے کیسی ہو، کیا پتہ اس کو لے کر الگ ہو جائے۔ جو بھی ہے تو سوتیلا، آج تو سگے رشتوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ اس کی بیوی تمہاری سگی بھانجی ہوگی تو تمہارا خیال بھی کرے گی۔ بوا بیگم کی باتوں نے خالہ کو قائل کر لیا تھا، مگر سب سے بڑا مسئلہ ولید کا تھا۔ اس سے بات کرنا تو گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ بوا بیگم کا گھر ساہیوال میں تھا۔ اس بار وہ ہفتے بھر کے لیے آئی تھی، مگر خالہ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے قیام لمبا کر دیا تھا۔ چند دن شش و پنج میں گزر گئے۔ ولید سے بات کس طرح کی جائے؟ بوا بیگم اور خالہ سارا دن سر جوڑے جانے کیا منصوبے بناتی رہتیں۔ ان کے انداز پر شہرین کچھ کھٹک تو گئی تھی، مگر جان نہ پائی کہ بات کیا ہے۔ گھر میں چھائے سناٹے کو ولید کی کامیابی کی خبر نے توڑا تھا۔ وہ جنرل سرجری کے امتحانات میں پاس ہو گیا تھا۔ شہرین نے زندگی میں پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ آنکھیں کچھ پا لینے کی خوشی میں چمک رہی تھیں۔ نصرت نے پوری کالونی میں مٹھائی تقسیم کی تھی، اور تبھی انہوں نے اپنی خواہش اس پر ظاہر کر دی۔ وہ یوں بدکا گویا کسی بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ بھابھی پلیز، میرے لیے ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ اے بیٹا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں گناہ کہاں سے ہے؟ بوا بیگم نے بھی مداخلت کی۔ میں آج بہت خوش ہوں، اور آپ دونوں میری خوشیوں کو راکھ مت کیجیے۔ مزید کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اندر داخل ہوتی شہرین پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالے وہ پیر پٹکتا آگے بڑھ گیا۔ اس رات خالہ بوا بیگم کے گلے لگ خوب روئی تھیں۔ شہرین کی فکر انہیں گھن کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے انہیں نیند کی گولی کھلا کر سلایا تھا، مگر یہ نیند ابدی نیند ثابت ہوئی۔ رات کے جانے کس پہر ان کے دل نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ شہرین پر تو گویا سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ یتیم ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ حارث کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ اس کے انتظار میں میت دیر دن تک رکھی گئی، مگر وہ نہ آیا۔ بوا بیگم کی کوششوں سے شہرین روئی تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ لوگوں کی ترہم بھری نظریں اس کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ سوئم کے بعد لوگ جانا شروع ہو گئے۔ ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی برادری تو تھی نہیں، یہاں زیادہ تر آس پڑوس کے لوگ شامل تھے۔ ولید کے لیے بھی نصرت کی اچانک موت کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ 3 دن سے وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا تھا۔ چوتھے روز صبح بوا بیگم اور چند بزرگ، جن میں پڑوسی اور بوا بیگم کے میاں بھی شامل تھے، اسے گھیر کر بیٹھ گئے۔ ولید میاں، اب یوں بنا کسی رشتے کے شہرین بیٹی کا یہاں رہنا درست نہیں ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ خیر سے 28-29 برس کے سمجھدار مرد ہو، خوب سمجھتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کا ایک نامحرم کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے، بوا بیگم نے کہا تو ولید کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تو میں نے کب کہا کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں؟ بے شک آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ بھی خوب کہی تم نے، یوں کسی پرائی بچی کی ذمہ داری لینا کوئی آسان کام ہے، بوا بیگم نے ناراضگی سے کہا۔ تو پھر آپ بتائیے، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگرچہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب کیا چاہتے ہیں، مگر وہ پھر بھی ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ دیکھو ولید میاں، اگر تم اس بچی سے نکاح کر لو تو… پڑوسی کے شیخ صاحب گویا ہوئے۔ ولید نے سرحد سے ان کی بات قطع کی۔ شیخ صاحب پلیز، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے اور میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں بھلا؟ کیا برائی ہے اس بچی میں؟ بوا بیگم کا موڈ اس بات پر خراب ہو گیا تھا۔ اتنے کھٹور مت بنو بیٹا، وہ یتیم بے آسرا لڑکی ہے، سگے رشتے سب کھو چکی ہے، منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ اگر تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے تو اس کا کیا بنے گا؟ مرحومہ کی بھی آخری خواہش یہی تھی، بوا بیگم کے میاں نے رسان سے سمجھایا۔ مگر میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا، وہ زچ ہو گیا تھا۔ یہ تو تمہاری شرافت ہے بیٹا، میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتی ہوں، اس بچی کو دربدر ہونے سے بچا لو۔ یقین مانو اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو اتنی پیاری بچی کو اپنانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرتی۔ بوا بیگم کا لہجہ التجائیہ تھا۔ میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا، وہ منہ بنا کر بولا۔ میرا جو فیصلہ تھا وہ میں آپ سب کو سنا چکا ہوں۔ انداز دو ٹوک تھا۔ بوا بیگم کو تو پتنگے لگ گئے۔ انو کے ابا، بس بہت ہو گیا، آپ انور کو آج ہی ساہیوال سے بلوائیے، میں شہرین کا نکاح اس سے کروں گی۔ کیا؟
حامد صاحب ایک لمحے کو بھنچکا رہ گئے۔ تو کیا ہوا جو وہ شادی شدہ ہے؟ اسلام میں 4 شادیوں کی گنجائش موجود ہے۔ ایک بے آسرا بچی کو سہارا دینا پھر یوں بھی ثواب کا کام ہے۔ بوا بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ولید کی نگاہ کے سامنے موٹا گنجا انور گھوم گیا، جس کی ابھی 2 برس پہلے ہی شادی ہوئی تھی، اور تب وہ خفا خفا سا نکاح کے لیے راضی ہو گیا، مگر دل میں سوچ لیا کہ یہ رشتہ کاغذی ہوگا۔ شہرین کو بوا بیگم نے صورتحال کے بارے میں بتایا تو وہ چکرا کر رہ گئی۔ کیا مگر ولید چاچو کو؟ بے وقوف، اب وہ تیرا چاچا نہیں ہے۔ بوا نے گھرکا۔ مگر بوا وہ بیٹی، یہ مگر اگر چھوڑو، انو کے ابا مولوی کو لینے گئے ہیں، تم ہاتھ منہ دھو لو اور دیکھو، دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، یہ اللہ کے کام ہے، یہ سب یوں ہی ہونا لکھا تھا۔ اور پھر چند لمحوں بعد محض 3 بار ہاں کہنے سے اس کی حیثیت بدل گئی۔ کل تک ولید چاچو سے ڈرنے والی آج مسز ولید بن گئی۔ دروازہ کب سے بج رہا تھا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ رات جانے کس وقت وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ دوپٹہ سنبھالتی وہ لپک کر دروازے تک گئی تھی۔ دروازہ کھولا تو ولید کو موجود پایا۔ کیا بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی؟ وہ لفظ چبا چبا کر بولتا۔ شہرین کے اوسان خطا کر گیا۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ شہرین کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات مکمل کرتا آگے بڑھ گیا۔ بات بے بات آنسو ٹپک پڑتے تھے، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ صبح کے 9 بج چکے تھے۔ کام والی ماسی بھی آ چکی تھی۔ اسے اور گھر میں بھی کام کرنا ہوتا تھا، اس لیے فٹافٹ کام نپٹا دیا کرتی تھی۔ شہرین کو بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ فریج میں سوائے اس کھانے کے جو رات ولید لایا تھا اور کچھ نہ تھا۔ اس نے تھوڑا سا کھانا نکال کر اوون میں گرم کیا، چائے بنائی، ناشتے سے فارغ ہو کر لان میں چلی آئی۔ اتنا بڑا گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اپنی تنہائی اور بے بسی پر وہ کافی دیر آنسو بہاتی رہی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، دل ہی دل میں حارث سے مخاطب ہوئی۔ کچی عمر میں ہی اس کے دل کی سلیٹ پر حارث کا نام لکھا گیا تھا، اور اب اس کے لیے اسے بھلانا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ حارث کی تمام تر بے اعتنائیوں اور بے وفائیوں کے باوجود ولید کا خیال ذہن میں آتے ہی وہ سہم جاتی۔ اتنا غصہ، اکڑ اور بد مزاج تھا وہ شہرین کا، تو اسے دیکھتے ہی دم نکلنے لگتا تھا، اور جب سے نکاح ہوا تھا اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی شعلے نکلنے لگے تھے۔ خدا خدا کر کے اتنے لمبے دن کا اختتام ہوا۔ شام 5 بجے کے قریب ولید گھر آیا تھا۔ شہرین نے چپ چاپ رات کا بچا کھانا گرم کر کے اس کے سامنے لگا دیا۔ آج کچھ پکایا نہیں؟ وہ ہمیشہ تازہ کھانا کھانا پسند کرتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ وہ گھر میں کچھ تھا نہیں تو تم لفظوں کو چکنا چور کیوں کر دیتی ہو؟ آرام سے بات نہیں کر سکتے؟ وہ خواہ غصہ ہونے لگا۔ مصروفیت اور تھکن نے مل کر چڑچڑاپن پیدا کر دیا تھا۔ تبھی اس کا سیل بج اٹھا۔ السلام علیکم، آج کیسے یاد کر لیا؟ فون پر بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ شہرین حیرت سے دیکھے گئی۔ ابھی نہیں یار، فی الحال تو میں بے حد تھکا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، 8 بجے ملتے ہیں۔ ہاں وہیں، خدا حافظ۔ موبائل آف کرتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرایا، پھر شہرین پر نظر پڑتے ہی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ گڑبڑائی۔ چائے بنانے کا سامان تو گھر میں ہے نا؟ ولید کے پوچھنے پر شہرین نے اسبات میں سر ہلایا۔ 1 کپ چائے بنا دو۔ اگر گراں نہ گزرے تو حکم بھی دیتا تھا اور طنز کے نشتر بھی چلاتا تھا۔ شہرین جلتے بھنتے چائے کا پانی رکھنے لگی۔ میں نے ہاتھ جوڑے تھے کہ مجھ سے نکاح کر لیں، اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی برباد کر دی۔ اس کا ذہن پراگندہ ہو رہا تھا۔ آج شام کو 8 بجے وہ نک سک سا تیار اپنے کمرے سے برآمد ہوا۔ شہرین غائب دماغی کے عالم میں ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ خوشبو کی دل فریب مہک پر وہ چونک اٹھی۔ ڈارک براؤن سوٹ میں وہ خاصا اچھا لگ رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا، یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ میری ساری زندگی یوں ہی دروازہ بند کرتے کھولتے گزر جائے گی۔ جلتے بھنتے وہ اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک گئی۔ رات کا وقت اور تنہائی، شہرین کو خوف آنے لگا۔ دل کو مضبوط کیا وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ کتنا بے حس شخص ہے، ذرا سا بھی احساس نہیں کہ میں تنہا ہوں۔ احساس ہوگا بھی کیوں، زبردستی جو مسلط کر دی گئی ہوں۔ اس کے بارے وہ جتنا سوچ رہی تھی اس سے متنفر ہوتی۔ رات 11 بجنے والے تھے۔ شہرین کا ڈر کے مارے برا حال تھا، مگر ایک انجانا سا خوف سونے بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ گھبرا کر رونے بیٹھ گئی۔ تبھی گاڑی کا ہارن بجا تو اس کی جان میں جان آئی۔
اسی نے جا کر دروازہ کھولا تھا۔ آپ نے اتنی دیر کر دی۔ بے اختیار شکوہ لبوں پر در آیا تو وہ ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ خوف زدہ لگ رہی تھی۔ ولید کو احساس ہوا کہ واقعی دیر ہو گئی تھی۔ تم سو جاتی؟ میں سو جاتی تو گیٹ کون کھولتا؟ ولید کے نرم لہجے پر وہ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ صبح اتوار تھا۔ ولید نے 1 ماہ کا راشن گھر میں ڈلوایا۔ دوپہر کے کھانے پر رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے ولید نے شہرین پر نظر ڈالی جو جھجک رہی تھی۔ کھانا جوں کا توں دھرا تھا۔ میری شکل کیا ہٹلر سے ملتی ہے؟ جی کیا؟ آئبروز اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ جی نہیں۔ تو پھر ٹھیک سے کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کھا تو رہی ہوں۔ حقیقت تلخ سہی مگر مجبوری ہے۔ اگر تمہارے کھانے کی رفتار یہی رہی تو چند دنوں میں تمہیں خوردبین سے لگا کر دیکھنا پڑے گا۔ ولید کی بات پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ولید بے حد مصروف رہنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ سینئرز کلیگ کے ساتھ مل کر ذاتی ہسپتال بنانے کا تھا۔ اس مقصد کے لیے ولید نے اپنی ساری جائیداد بیچنے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ ایک ماہر سرجن تھا۔ صبح 9 بجے سے 2 بجے تک سرکاری ہسپتال میں کام کرتا۔ مختلف پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی اسے ہائر کیا جاتا۔ دونوں دنوں تک شہرین سے بات بھی نہ ہو پاتی۔ شہرین خود کو مصروف رکھنے کے سو جتن کیا کرتی اور اسی کوشش میں گھر شیشے کی طرح چمکا کر رکھ دیا۔ کام والی ماسی تو برائے نام تھی، وگرنہ زیادہ تر کام شہرین خود ہی کیا کرتی تھی۔ اسے ولید کے انتظار میں رات بھر تک جاگنے کی عادت ہو چکی تھی، حالانکہ وہ اپنے پاس ڈپلیکیٹ چابی رکھتا تھا اور خود ہی گیٹ کھول کر اندر آ جاتا تھا۔ اکثر تو شہرین کو پتہ بھی نہ چلتا تھا کہ وہ رات کو کس وقت گھر آیا تھا۔ گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تو اسے خیال آیا BA کے ایگزامز دے دیے جائیں۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ 1 بجے کے قریب وہ آیا تو شہرین کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر پوچھا، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ کہو۔ وہ میں جو کہنا ہے جلدی کہو، میں بے حد تھکا ہوا ہوں۔ اس کا بیزار سا لہجہ شہرین کی انا پر بھاری پتھر کی طرح لگا تھا۔ میں BA کے ایگزامز دینا چاہتی ہوں، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ کتابیں اور فارم تو آپ ہی لا کر، پلیز یہ فضول کام تم خود ہی کر لیا کرو، میں پہلے ہی اتنا مصروف رہتا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ پیسے رکھ لو، صبح جا کر لے آنا۔ والیٹ سے چند بڑے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ شہرین تو گویا پتھر کی ہو چکی تھی۔ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہ وہاں کھڑی تھی۔ ولید اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کس قدر بے حس ہے یہ شخص۔ روٹی کپڑا پیسہ دے کر سمجھتا تھا کہ حق ادا کر دیا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا۔ نوٹ مٹھی میں دبائے تیزی سے اس کے کمرے کی طرف گئی اور بنا دستک دیے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی ساری تیز تراری ہوا ہو گئی۔ ولید نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو شرٹ اتار چکا تھا دوبارہ پہن لی۔ شہرین نے دل ہی دل میں 100 بار خود کو ملامت کی۔ اتنی بے تکلفی ہم میں کبھی بھی نہیں رہی کہ تم یوں دندناتی ہوئی میرے کمرے میں آ جاؤ۔ دانت پر دانت جما کر بولتا وہ اسے کڑی نظروں سے گھور رہا تھا۔ شہرین سرپٹ پلٹی تھی۔ رکو۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ کہو کیا بات ہے؟ آپ یہ پیسے رکھ لیں۔ مٹھی بند اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کھولی۔ کیوں؟ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو اب نہیں ہے۔ آواز بھرا گئی تو روپے میز پر رکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ولید نے چند لمحے کو دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی وہ گئی تھی، پھر سر جھٹک کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی اتنا کھٹور سنگدل بھی ہو سکتا ہے؟ اتنی نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے کہ چند لمحے تک رک کر میری بات سننا بھی گوارا نہیں کی۔ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کسی سے بات کروں۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پیسے کا بھی کیا، انہیں خود تو کچھ نظر نہیں آتا۔ موسم بدل رہا ہے، میرے پاس گرمیوں کے پہننے کے وہی کپڑے رکھے ہیں جو پچھلے سال خالہ نے بنوا کر دیے تھے، مگر یہ تو شاید بے حس ہے۔ انہیں بھلا میرا احساس کہاں ہوگا؟ بوا بیگم نے کہا تھا کہ نکاح کے 2 بولوں سے دلوں میں محبت کے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں، مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ تو شاید یہ بھی بھول چکے ہیں کہ ہمارا نکاح ہوا تھا۔ کس طرح کے انسان ہیں پتہ نہیں، ان کے سینے میں دل ہے یا پتھر کا ٹکڑا فٹ ہے پتہ نہیں۔ وہ مجھ سے محبت پر وہ چونکی تھی۔ میں اور ولید سے محبت نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے گھبرا کر اس خیال کی نفی کی، مگر ایسا ہو چکا تھا۔ محبت تو دل کی سرزمین پر اگنے والا وہ خوردار پودا ہے جو آبیاری کے بغیر بھی نمو پاتا ہے۔ پہلی بار اس کے دل نے تال بدلی تھی۔ شاید پہلی بار وہ ولید کے بارے میں کچھ اس طرح سے سوچ رہی تھی۔ ڈور بیل کے بجنے پر وہ چونک گئی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ ولید کے آنے کا وقت تو نہیں تھا۔ جی کون؟ ڈاکٹر ولید احمد گھر پر ہیں؟ نسوانی آواز پر شہرین نے گیٹ کھول دیا۔
کھیلتی ہوئی گندمی رنگت اور تیکھے نین نقش والی وہ لڑکی کھڑی تھی۔ میں ڈاکٹر صبا ہوں، آپ؟ اس کی نگاہوں میں قدرے الجھن شہرین کو دیکھ رہی تھی۔ میں وہ آپ اندر تو آئیں۔ وہ گڑبڑا کر اس کا سوال نظر انداز کر گئی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے، جانے ولید نے اس کا تعارف بطور بیوی کے کروا بھی رکھا تھا یا نہیں۔ ولید گھر پر نہیں ہے؟ وہ عجلت میں دکھائی دے رہی تھی۔ جی نہیں۔ اوکے میں چلتی ہوں، ولید آئے تو اسے بتا دیجیے گا۔ اس کے جانے کے بعد چند لمحوں تک شہرین وہیں کھڑی رہی، پھر پلٹ کر اندر چلی گئی۔ ولید رات 10 بجے کے قریب آیا تھا۔ کھانا لگا دوں؟ شہرین کی آواز پر وہ چونکا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ نیند نہیں رہی؟ تم سو جاؤ، میں کھانا خود گرم کر لوں گا۔ عجیب بیگانہ بھرا انداز ہوتا تھا اس کا۔ کپڑے چینج کر کے آیا تو شہرین کچن میں پڑی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ تھینکس، ناحق زحمت کی۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے تکلف پر یہ جملے اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ شہرین چپ چاپ بیٹھی میز کی سطح پر انگلی سے لکیر کھینچتی رہی۔ ڈاکٹر صبا آئی تھیں آج؟ شہرین نے دیکھا ولید کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ کہہ رہی تھی جب آپ آئیں تو بتا دوں، اس نے مزید کہا۔ مل چکا ہوں، اس نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ شہرین کو اس کے رویے سے جانے کیوں سبکی محسوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ رات کے 2:30 کا وقت ہوگا جب ولید کی آنکھیں ایک عجیب سے احساس سے کھلی تھیں۔ شاید لائٹ چلی گئی تھی، پنکھا بند ہو جانے کی وجہ سے کمرے میں حبس ہو رہا تھا۔ جاتی بہار کے دن تھے، موسم کی شدت میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ ولید نے اندازے سے اٹھ کر کھڑکی پر پڑے بھاری پردے کھسکائے اور دونوں پٹ وا کیے۔ بارش ہو رہی تھی اور ہوا خاصی خوشگوار تھی۔ تبھی اسے شہرین کا خیال آیا۔ نصرت کے منہ سے اس نے اکثر سنا تھا کہ شہرین ایسے موسم سے بہت ڈرتی تھی۔ متضاد یہ کہ تنہائی اور گھٹا ٹپ اندھیرا۔ وہ ہاتھ میں ٹارچ لے کر شہرین کے کمرے کی طرف گیا۔ کون ہے؟ دستک دینے پر اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں ہوں ولید۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا تھا اور وہ بری طرح روتی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ کیا ہوا؟ اس اچانک افداد پر وہ گھبرا گیا۔ ڈر لگ رہا ہے۔ اسٹوپڈ، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جل کر کہتے ہوئے اس کی ہمراہ کمرے میں داخل ہو گیا اور وہ چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ اوفو، میری شرٹ تو چھوڑو۔ ولید کے کہنے پر اس نے شرمندہ ہو کر اس کی شرٹ کا کالر چھوڑ دیا۔ وہ دونوں اب بیڈ پر بیٹھ چکے تھے۔ بجلی کس وقت گئی ہے؟ اس نے یوں ہی دریافت کیا۔ 12 بجے، اور تم اس وقت سے بیٹھی رو رہی ہو؟ حد ہے ڈرپوکی کی۔ مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، تم چپ چاپ سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ اٹھنے لگا تو شہرین نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز آپ یہیں بیٹھے رہیں، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ شدید تھکا ہوا ہوں میں، تم بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، میں ساری رات گزار کر چوکیداری نہیں کر سکتا۔ ازلی اکھڑ لہجہ اود کر آیا۔ پلیز ولید چاچو، آپ یہیں میرے کمرے میں سو جائیں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی، چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی رہوں گی۔ ولید کی نظروں کے سامنے 7 سالہ شہرین آ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں سو جاؤ، میں سامنے صوفے پر لیٹ جاتا ہوں۔ وہ سامنے رکھے صوفہ کم بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ آپ یہاں سو جائیں، میں وہاں سو جاؤں گی۔ اس کے آرام کے خیال سے وہ بول اٹھی۔ وہ 6 فٹ کا لمبا چوڑا صوفے پر بے آرام ہی ہوتا۔ ولید کو اپنے کمرے کے سوا کہیں نیند نہ آتی تھی، مگر وہ شاید واقعی بے حد تھکا ہوا تھا۔ تکیے پر سر رکھتے ہی لمحوں میں غافل ہو گیا۔ شہرین کو اس کی موجودگی سے کچھ ڈھارس ملی تھی۔ خوف کا عنصر زائل ہوا تو نیند غالب آنے لگی اور پھر چند لمحوں بعد وہ بھی بے خبر سو رہی تھی۔ فجر کی اذان پر ولید کی آنکھ کھلی۔ رات کو چاہے کتنی ہی دیر سے کیوں نہ سوتا، فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ وہ وضو کے ارادے سے اٹھا تو نظر سامنے سوئی ہوئی شہرین پر پڑی۔ ایک بازو سینے پر لپیٹے اور دوسرا آنکھوں پر رکھے وہ مزے سے سو رہی تھی۔ لمبے گھنے سنہری مائل بالوں کی چوٹیاں صوفے سے نیچے لٹک رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اس کے سامنے بنا دوپٹے کے نہیں آئی تھی۔ ہمیشہ وہ بڑے سے دوپٹے کو خود پر پھیلا کر اوڑھا کرتی تھی۔ اس کی نگاہیں اس کے تنفس کے زیر و بم سے الجھنے لگیں۔ اگلے ہی پل وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ بیڈ پر پڑی چادر اٹھا کر اس کے اوپر ڈالی اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ ایکسرسائز کرتا تھا۔ جاگنگ سے لوٹا تو تب تک شہرین نہ صرف جاگ چکی تھی بلکہ ناشتہ بھی بنا چکی تھی۔ حسب معمول وہ خاموشی سے ناشتہ کر کے ہسپتال چلا گیا۔
شہرین کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ رات وہ جس طرح بے اختیار ہو کر ولید کے گلے لگی تھی، دوبارہ سوچا تو ڈھیروں خون چہرے پر سمٹ آیا۔ وہ خود بے حد حیران ہو رہی تھی اپنی اس پل پل بدلتی کیفیت پر۔ ولید کے لیے اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ تقدیر نے اسے اس کا جیون ساتھی تو بنا دیا، مگر وہ ذہنی طور پر قبول نہ کر پائی تھی۔ وہ تو اس کے سائے سے بھی خوفزدہ رہا کرتی تھی۔ محبت و اپنائیت کا رشتہ استوار کرنا تو بہت دور کی بات تھی، مگر اب یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دھیرے دھیرے اس خوف کے حصار سے نکل رہی تھی۔ میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا، خود بخود گنگناہٹ لبوں پر آ گئی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے ڈسٹنگ کرنے لگی۔ تم نے بتایا نہیں کہ وہ لڑکی کون ہے؟ کافی کا سپ لیتے ہوئے صبا نے دوسری بار پوچھا تھا۔ بتایا تو تھا، بھابھی کی بھانجی ہے۔ کافی کی تلخی اس کے لہجے میں بھی گھل گئی تھی۔ ولید، یوں ایک جوان لڑکی کا تنہا تمہارے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ صاف لفظوں میں نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکی اس گھر میں کیوں رہ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ ولید کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں جو کہنا چاہتی ہوں تم اچھی طرح سمجھتے ہو۔ میرا خیال ہے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ولید کے رویے پر وہ برا مان گئی۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ صبا کا موڈ خراب دیکھ کر وہ نرم لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ ماحول کو ہلکا پھلکا بنانے کی خاطر وہ مسکرایا تھا۔ تم جانتے ہو میں برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور لڑکی تمہاری جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ اس کی بات قطع کر کے بولا تو صبا دھیرے سے مسکرائی۔ ویسے وہ لڑکی حسین بہت ہے، صبا نے صاف گوئی سے کہا۔ پلیز یار، بور مت کرو۔ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ کسی تیسرے شخص کے بارے میں گفتگو کریں۔ وہ یوں منہ بنا رہا تھا جیسے میٹھے بادام کھاتے کھاتے منہ میں کڑوا بادام آ گیا ہو۔ تمہارے ہسپتال کا کام کہاں تک پہنچا؟ اس کا موڈ دیکھتے ہوئے وہ بات پلٹ گئی۔ وہ اب اپنے ہسپتال کے بارے میں بتا رہا تھا۔ بظاہر صبا بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی، مگر اس کا دماغ ابھی بھی اس لڑکی میں اٹکا ہوا تھا۔ ولید اور صبا کی دوستی ہاؤس جاب کے دوران ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ دوستی محبت کے سانچے میں ڈھل گئی اور دونوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ گھر میں ہر وقت تیوریاں چڑھائے رکھنے والا ولید احمد ہر بات صبا سے شیئر کیا کرتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے کبھی بھی اپنے گھر میں ساتھ رہنے والے افراد کا ذکر اس سے نہیں کیا تھا۔ نصرت بھابھی کے انتقال کا بھی ہفتے بعد اس نے صبا کو بتایا تھا۔ صبا کو ہمیشہ اس سے یہی گلہ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا تھا۔ میں تنہا تھا اور ہوں، مگر تمہارے آنے کے بعد یہ تنہائی ختم ہو جائے گی، وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتا تھا۔ وہ ابھی تک چاہتے ہوئے بھی صبا کو اپنے اور شہرین کے نئے تعلق کے بارے میں نہیں بتا پایا تھا، اور شاید وہ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ارادہ کر چکا تھا کہ جلد ہی وہ اس کاغذی تعلق سے نجات حاصل کر لے گا۔ کیسے، یہ سوچنا ابھی باقی تھا۔ صبا وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی بے رنگ زندگی میں بہار کا پیغام ثابت ہوئی تھی۔ شادی ابھی اس کے پروگرام میں شامل نہ تھی، مگر جلد یا بدیر اسے صبا سے ہی شادی کرنی تھی۔ نصرت کی اچانک موت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ شہرین سے نکاح، اف خدایا کاش میں اس وقت نہ مانا ہوتا یا پھر اسے کسی ہاسٹل میں کمرہ دلوا دیتا۔ شہر میں 20 ورکنگ وومن ہاسٹلز کھلے ہیں۔ کتنا بے وقوف ہوں میں، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا ذہن سوچوں کے گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا۔ کھانا لگاؤں؟ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی پوچھا گیا۔ نہیں، سرد لہجے میں کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شہرین، چند لمحے گزرے ہوں گے کہ ولید کی دھاڑ پر وہ اچھل کر رہ گئی۔ اس نے پہلے کبھی بھی ایسے نہیں پکارا تھا۔ جی، اس نے ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں قدم رکھا۔ میری کتابوں کو کس نے ہاتھ لگایا تھا؟ اس کا چہرہ غضبناک ہو رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی تھی۔ میں نے وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ کس کی اجازت سے؟ صفائی کرنی تھی۔ الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ سرمئی آنکھیں بھر گئیں۔ خبردار جو آج کے بعد میرے کمرے میں قدم رکھا، زندگی عذاب بنا دی ہے میری، خواہ مصیبت پلے پڑ گئی ہے۔ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے چیخا۔ وہ سہم کر دروازے کی طرف لپکی تھی۔ اور سنو، تم مجھ پر مسلط کی گئی ہو اور میں خود پر مسلط کی گئی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنی اوقات میں رہو۔ دنوں کا لاوا آج ذرا سی بات پر پھٹ پڑا تھا۔ شہرین منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اتنی نفرت، اس قدر اہانت، ذلت کے احساس سے وہ تھرا کر رہ گئی۔ ولید احمد، تمہارے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے، پتھر۔ ایک پتھر دل انسان مسیحا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری تو زبان ہی سب سے بڑا
نشتر ہے، ڈاکٹر تو بہت رحم دل اور خوش اخلاق ہوتے ہیں، مگر تم؟ تکیے میں منہ چھپائے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس دن کی ذلت کے بعد شہرین نے ولید سے مخاطب ہونے کی غلطی دوبارہ نہیں کی تھی۔ ناشتہ کھانا سب اسے وقت پر مل رہا تھا، مگر شہرین منظر سے ہٹ جاتی تھی، چپ چاپ بنا کہے اس کے کام کر دیتی تھی۔ البتہ کپڑے وہ پہلے بھی خود استری کیا کرتا تھا۔ اس جانت خاموشی کو بوا بیگم کی اچانک آمد نے توڑا تھا۔ پورے 8 ماہ بعد وہ آئی تھیں اور ان دونوں کی روٹین دیکھ کر خوب غضبناک ہوئی تھیں۔ شہرین تو 2 جملوں میں ہی پھپک کر رو پڑی تھی، جس پر بوا بیگم خاموش ہو گئی تھی۔ البتہ ولید کے انہوں نے خوب لتے لیے تھے۔ وہ کتنا ہی اکڑو اور بدلحاظ کیوں نہ تھا، مگر ان کی دل سے عزت کیا کرتا تھا، ان کے سامنے بولنے کی گستاخی نہیں کرتا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا۔ میاں 8 ماہ تو ہو گئے تمہارے نکاح کو، مزید کتنا وقت درکار ہے تمہیں؟ میں تو سمجھی تھی اتنے عرصے میں تم لوگ ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہوگے، مگر یہاں تو وہ گویا۔ بوا بیگم تعصب سے سر ہلا گئی۔ بچی کی شکل دیکھی تو پہلے پہل قیاس ہوا کہ کوئی خوشخبری ہے، مانو آج کل کی لڑکیاں تو خون کی کمی سے پیلی ہلدی ہو جاتی ہیں، پر بعد میں پتہ چلا کہ یہاں سرے سے ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ 2 دن سے بخار میں تڑپ رہی ہے وہ۔ بوا بیگم کی خوشخبری والی بات پر خجل سا ہو گیا تھا، مگر ان کی آخری بات پر چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ بوا بیگم اس کی سوالی نظریں پڑ چکی تھیں۔ بیوی کا کچھ خیال ہو تو پتہ ہو کہ بیمار ہے یا صحت مند۔ اسی نمے شہرین لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ لیجیے بوا چائے۔ خاموشی سے چائے کا کپ انہیں پکڑا کر پلٹنے لگی تو بوا بیگم نے روک لیا۔ بیٹی ذرا ادھر بیٹھو تو، اس بار میں تم دونوں کا فیصلہ کروا کر ہی جاؤں گی۔ وہ جزبز ہوتی کاؤچ پر ٹک گئی، نظر اٹھا کر ایک بار بھی ولید کی طرف نہ دیکھا تھا۔ کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ جی، بوا بیگم کے پوچھنے پر سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ نوبیاہتا دلہنیں کیا ایسے کپڑے پہنا کرتی ہیں؟ یہ گھسے پٹے پرانے کپڑے اور سنی کلائیاں، کان خالی۔ میاں کیا تم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ تمہاری گھر والی کے لیے کپڑے لتے آسمان سے آیا کریں گے یا گھر کی کیاری میں اگیں گے؟ وہ بیک وقت دونوں سے مخاطب ہوئی۔ ولید نے چونک کر شہرین کی طرف دیکھا۔ ہلکے پیلے اور نیلے پرنٹ کے لان کے سوٹ میں وہ واقعی کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ مٹے مٹے سے پرنٹ والا سوٹ دیکھنے میں ہی پرانا لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، بودی سی دلیل پیش کی۔ شاباش، یہ بھی خوب کہی تم نے۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم تو آنکھیں رکھتے ہو۔ بوا بیگم واقعی جلال میں تھی۔ اسی لمحے موبائل کی بیپ ولید کے لیے غیبی امداد ثابت ہوئی۔ اسکرین پر صبا کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ بوا بیگم کافی دیر شہرین کو اونچ نیچ سمجھاتی رہی۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی کہ بوا بیگم کے سامنے بولنے کی وہ جرأت نہ رکھتی تھی، اور ولید وہ تو شاید کبھی میرے تھے ہی نہیں، وہ تو ڈاکٹر صبا کو پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ شام کو ولید گھر آیا تو خالی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ کچھ کپڑے ہیں تمہارے لیے، روکھے پھیکے انداز میں کہتے ہوئے چند شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھائے، یہ دیکھے بنا کہ وہ لینا چاہتی بھی ہے یا نہیں، اور آگے بڑھ گیا۔ شہرین نے چپ چاپ ہو لفافے وارڈروب کے آخری کونے میں رکھ دیے۔ جب دلوں میں گنجائش نہ ہو تو یہ مادی اشیاء کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ ولید کسی سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے اسلام آباد گیا تھا۔ اسے گئے دوسرا دن تھا جب اچانک سے صبا گھر چلی آئی۔ صبا گائناکولوجسٹ تھی، جبکہ ولید جس سیمینار میں شرکت کرنے گیا تھا وہ پلاسٹک سرجری کے متعلق تھا، اس لیے صبا نہیں گئی تھی۔ صبا نے اسے سر سے پیر تک جانچتی نگاہوں سے دیکھا، جبکہ شہرین کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ صبا اس کے اور ولید کے رشتے سے بے خبر ہے، اور اب بوا بیگم کو خاموش کروانا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ صبا جانتی تھی کہ ولید گھر پر نہیں ہے، اور وہ اسی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ جب سے شہرین کو دیکھا تھا تب سے ہی وہ بے قلب تھی۔ اس قدر حسین لڑکی کا ولید کے ساتھ رہنا اور رہنے کا کیا جواز تھا بھلا؟ تم بھی ڈاکٹر ہو؟ بوا بیگم نے انٹرویو شروع کیے۔ شہرین چائے بنانے کے غرض سے کچن میں چلی گئی۔ جی، شادی شدہ ہو؟ جی نہیں۔ ہاں، خیر لگتی بھی نہیں ہو۔ ولید تو اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ بوا بیگم کے انداز پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ جی میں جانتی ہوں۔ وہ بھی بوا بیگم کے باروب شخصیت سے مروب ہو گئی تھی۔ میں ملنے آئی تھی۔ کس سے؟
شہرین کا نام تو وہ جانتی نہیں تھی، اب دل ہی دل میں خفت محسوس کر رہی تھی۔ شہرین چائے کی ٹرالی گھسیٹتے چلی آئی تو بوا بیگم کا سوال وہیں رہ گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو نا، تم سے ملنے آئی ہے بچی۔ بوا بیگم قیامت کی نظر رکھتی تھیں۔ شہرین کا گریز اور صبا کی نگاہوں کی الجھن انہیں بہت کچھ سمجھا گئی۔ شہرین مرتا کیا نہ کرتا کے مزداق وہاں بیٹھ گئی۔ صبا چائے گھونٹ گھونٹ پیتے شہرین کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹی تم بھی اب شادی کر ڈالو۔ ارے یہی تو عمر ہوتی ہے شادی کی، ڈاکٹری کی پڑھائی میں تو یوں بھی رنگ جل کر رہ جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ تم تو بہت خوبصورت ہو۔ جی میری امی بھی یہی کہتی ہیں، وہ دھیرے سے مسکرائی۔ آپ ولید کی جملہ جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دیا۔ بوا ہوں میں اس نالائق کی۔ وہ ابھی بھی اس سے خفا تھی، اوپر سے ڈاکٹر صبا کا چکر ان کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ اور آپ تو شاید ولید کی ولید نے بتایا تھا کہ آپ اس کی بھابھی کی بھانجی ہیں۔ وہ اصل بات کی طرف آئی۔ شہرین نے بے اختیار بوا بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ جی ہاں، شہرین کی پھنسی سی آواز حلق میں سے نکلی تھی۔ جانے کہ آج کل کے لڑکوں کو خود کو شادی شدہ کہتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ کیا مطلب؟ صبا کو چائے کا گھونٹ حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ تمہیں نہیں بتایا اس نے؟ ارے یہ بیوی ہے اس کی، اور صبا کو یوں لگا کہ ہفتے آسمان اس کے سر پر آن پڑے ہوں۔ اس نے بے یقین نگاہ شہرین پر ڈالی جو یوں سر چکائے بیٹھی تھی جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو۔ میں چلتی ہوں۔ اب اس سے مزید بیٹھنا دشوار ہو گیا۔ آنکھوں میں مٹی سی بھرنے لگی تھی۔ ولید اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا، ایسا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھڑ بھڑ جلتے دل کو سنبھالتے وہ وہاں سے نکل چلی تھی۔ شہرین کو ایک انجانے سے خوف نے گھیر لیا۔ جب ولید کو اس ساری بات کا علم ہوگا تو کیا ہوگا، بس یہی سب سوچ کر اس کی روح فنا ہو جاتی تھی۔ دوسری صبح اور بھی حیرت انگیز تھی۔ وہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے شہرین کی آج یہ حالت تھی۔ بوا بیگم سو رہی تھیں۔ وہ لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر پانی کا پائپ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کیسی ہو؟ لہجے سے ہی برسوں کی تھکن عیاں تھی۔ کیا پہچانا نہیں مجھے؟ شگفتگی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ بیتے 4-5 برسوں میں وہ کافی بدل گیا تھا، مگر پھر بھی شہرین نے اسے پہچاننے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ تمہیں میں بھول سکتی ہوں بھلا؟ عام سا لہجہ اور سخت الفاظ میں جتایا تھا۔ اس کے لہجے پر غور کیے بغیر ہی وہ اس کے لفظوں سے اپنی مرضی کا مطلب اخذ کر کے خوش ہو گیا تھا۔ شہرین چپ چاپ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ پرسکون تھی، حالانکہ کتنا سوچتی تھی کہ زندگی میں کبھی حارث احمد سے سامنا ہوا تو خوب چیخے گی، چلائے گی، اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے گی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ خاموش تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ بوا بیگم نے تو اس سے سیدھے منہ بات بھی نہ کی تھی۔ وہ خود ہی زبردستی دونوں سے مخاطب تھا، خود ہی ہنس بول رہا تھا۔ رات کے کھانے پر بھی بنا بلائے ہی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ آہا بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ شہرین نے کوئی توجہ نہ کی، تبھی ولید احمد نے اندر قدم رکھا تھا۔ اس کی آمد وقت بے وقت ہوا کرتی تھی، اس لیے ہر وقت گیٹ کی ایک ڈپلیکیٹ چابی اس کے پاس رہا کرتی تھی۔ حارث کو دیکھ کر اس کے قدم رک سے گئے تھے۔ کیسے ہیں چاچو؟ بہت ہی گرم جوشی سے کہتا ہوا ولید کی طرف لپکا تھا۔ تم کیسے ہو؟ ولید نے صرف ہاتھ ملانے پر اکتفا کیا۔ وہ جو گلے لگنا چاہتا تھا ایک دم رک گیا۔ ولید کی نگاہوں میں سخت سا تاثر تھا۔ ٹھیک ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، صبح بات ہوگی۔ وہ حارث کوشش ششو پنج میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جاؤ بیٹی اسے کھانے پانے کا پوچھو، بوا بیگم نے کہا، مگر وہ جانتی تھی کہ ولید اب صبح ہی اپنے کمرے سے باہر نکلے گا، مگر بوا کے کہنے پر ناچار اسے جانا پڑا۔ ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ نہیں، صرف ایک کپ کافی، وہ کہتے کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا بات ہے، تم بہت سمجھدار ہو گئی ہو، وہ کافی پھینٹ رہی تھی جب حارث نے کچن میں قدم رکھا۔ شاید، مختصر جواب دیا۔ تمہیں شاید میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ وہ جانچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کے آنے جانے سے میری خوشی کا بھلا کیا تعلق؟ کافی مگ میں ڈالتے ہوئے وہ مصروف سے انداز میں گویا ہوئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، مگر میں اب آ گیا ہوں نا، ہمیشہ کے لیے تمہاری سب شکایت دور کر دوں گا۔ شہرین کے بیگانہ سے انداز پر وہ گویا تڑپ اٹھا تھا۔
मैं भला कौन होती हूँ आपसे नाराज़ होने वाली। कॉफ़ी का मग उठाकर बाहर निकलने लगी तो वो राह में आ गया। प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें, अगर ना छोड़ूं तो। अंदाज मैनी था। शहरीन ने एक तेज़ निगाह उस पर डाली। उसी लम्हे हारिस की पुश्त पर वलीद का चेहरा नमदार हुआ था। एक कप कॉफ़ी बनाने में इतनी देर तो नहीं लगती, मगर यहाँ तो जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा गया। हारिस फौरन पलटा था। शहरीन ने बौखलाकर कॉफ़ी का मग वलीद की तरफ बढ़ाया और वहाँ से निकलती चली गई। तुम सुनाओ, अचानक कैसे आ गए? वो हारिस की तरफ मुतवज्जो हुआ। चेहरे पर नाकाबिल फहम तासरात थे। वापस तो मुझे यहीं आना था। लहजा यासियत से पुर था। वो दोनों लाउंज में सोफे पर बैठ चुके थे। और तुम्हारी बीवी? वलीद ने कॉफ़ी का बड़ा सा सिप लेते हुए एक गहरी निगाह उसके धुआं धुआं चेहरे पर डाली। बीवी नहीं, गलती कहें, फाश गलती, जिसकी खातिर मैंने माँ की नाराज़गी मोल ली। मगर वो खैर छोड़ें, मगरिब की औरतों में वफा होती तो फिर क्या फ़र्क रह जाता वहाँ की और यहाँ की औरत में। आप सुनाएं, डॉक्टरी कहाँ तक पहुँची? वो बात पलट गया। ठीक चल रही है, मेरा ख्याल है अब आराम करना चाहिए, बाकी बातें सुबह होंगी। कॉफ़ी ख़त्म करके वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदाज कुछ पुरसोच सा था, या शायद हारिस को ऐसा महसूस हुआ था। हारिस की आंख सुबह खासी देर से खुली थी। सूरज की रोशनी छिनकर खिड़की से अंदर आ रही थी। दिन के 11 बज रहे थे। नाश्ता मिलेगा? किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करती शहरीन से पूछा। ब्रेड फ्रिज में रखी है, जाम भी है और मक्खन भी, चाहें तो अंडा फ्राई कर लें। मसरूफ से अंदाज में आवाज़ पर इनकार कर दिया। हारिस चुपचाप फ्रिज में से ब्रेड और मक्खन निकालकर वहीं रखी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। शहरीन को शदीद कोफ्त हुई, मगर चेहरे के तासरात नॉर्मल रखे। मैं एक बात सोच रहा था। हारिस की बात पर शहरीन ने एक निगाह गलत उस पर डाली और फिर से मिसाला भूनने में मसरूफ़ हो गई। तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। अंदाज खासा महबूबाना था। शहरीन चिढ़ गई। जानती हूँ, उसने टिका सा जवाब दिया, जिस पर एक लम्हे को साया सा हारिस के चेहरे पर छा गया। बहुत होशियार हो गई हो। पता नहीं तंज था या सताइश, वो समझ नहीं पाई। वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है, वो धीरे से बुड़बड़ाई, मगर उसने सुन लिया। ठीक कहती हो, हारिस ने पुरसोच से अंदाज में कहा। शहरीन को उसकी मौजूदगी से चिढ़ होने लगी। चाचू हॉस्पिटल चले गए? यूं ही दरियाफ्त किया। जी हाँ, बुआ बेगम यहीं रहती हैं। वैसे अच्छा किया चाचू ने कि इन्हें अपने पास रख लिया। अम्मी की वफ़ात के बाद जाहिर है यहाँ तुम उनके साथ तन्हा कैसे रह सकती थी? वो खुद ही सवाल जवाब कर रहा था। मारिया बहुत बुरी औरत थी। अम्मी की वफ़ात का सुना तो फ़ौरन आने को तैयार हो गया, मगर उस जलील औरत ने मुझे आने ही ना दिया। मेरा पासपोर्ट कब्ज़े में कर लिया। घटिया औरत। वो अब मुग़लिज़ात बक रहा था। शहरीन को उसकी कहानी से कोई सरोकार ना था। यकीन मानो शहरीन, मारिया से शादी करके मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुका हूँ। वो मेरी बेवकूफ़ी थी। हालांकि मोहब्बत तो मैं तुमसे करता हूँ। कैसे बताऊँ तुम्हें कि तुम्हारे बगैर कितना तड़पता रहा हूँ मैं। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लौट आया हूँ। बस अब हम जल्द शादी कर लेंगे। शहरीन ने एक तेज़ निगाह उस पर डाली और किचन से बाहर निकल गई। क्या समझता है खुद को? मैं कोई खिलौना हूँ? जब चाहा फेंक दिया, जब चाहा उठा लिया। इतना सस्ता समझ रखा है मुझे। सब्जी बनाते हुए उसके हाथों के साथ साथ जहन भी तेज तेज चल रहा था। हारिस की बात पर उसे शदीद गुस्सा आया था, मगर जब्त कर गई थी। दोपहर को वलीद अचानक घर आ गया। हारिस बाहर गया हुआ था। बुआ बेगम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद कैलुला फरमा रही थी। क्या बकवास किया तुमने सबा के साथ? बिला तमहीद वो शहरीन के सर पर खड़ा चिल्ला रहा था। मैंने? एक लम्हे को तो वो कुछ समझ ही ना पाई। तो और क्या मैंने? दांत चबा चबा कर बोला। अंदाज से लग रहा था कच्चा चबा जाएगा। क्या ज़रूरत थी ढिंढोरा पीटने की? मैं नहीं मानता इस कागजी ताल्लुक़ को। तुम ना जाने किन खुशफहमियों में घिरी हो। कान खोल कर सुन लो। मेरे लिए ताल्लुक़ नाकाबिले कबूल है और रहेगा। वो जिस तरह आंधी तूफान बनकर आया था, इसी तरह वापस चला गया, कुछ भी कहने सुनने का मौका दिए बगैर, लफ्ज़ों की संगबारी करता हुआ। शहरीन का दिमाग माऊफ हो रहा था। आखिर सब ने ही मुझे मशक़ सितम क्यों बना रखा है? जिसका जो जी चाहता है कहता है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? गुस्सा मुझे भी आता है, मगर मैं किस पर निकालूं ये गुस्सा? आखिर मेरे ही मुक़द्दर में ये मुशक्क़तें क्यों लिखी गई हैं? बुआ बेगम की गोद में सर रख कर वो मुसलसल रो रही थी। वो सब कहना चाहती थी, मगर ज़ुबान पर कुफल पड़े हुए थे। बच्ची बताओ तो सही, हुआ क्या है? हारिस ने कुछ कहा है? वलीद की तरफ उनका ध्यान गया ही कहाँ था, क्योंकि वो इस वक्त आता ही नहीं था। यूं ही दिल भर आया था।
रोने के बाद कुछ जी हल्का हुआ तो आंसू पोंछते हुए बुआ बेगम को मुतमईन करना चाहा। वो जाने क्या सोचकर खामोश रहीं। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मुझे अंदाज़ा ना था। प्लीज़ सबा, तुम तो समझने की कोशिश करो। बड़ी मुश्किल से सबा आज मिलने पर राज़ी हुई थी। तुमने ना सिर्फ मुझे बताए बगैर निकाह कर लिया, बल्कि उसके साथ इतना अरसे से रह भी रहे हो। मैं बता चुका हूँ कि उससे मेरा मजबूरी के तहत निकाह हुआ था। और ये बात भी वाज़े कर दूँ कि हम दोनों के दरमियान महज नाम का रिश्ता है और कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारा। उसे वजाहत देने से हमेशा चिढ़ रही थी, मगर नापसंदीदा काम भी वो कर रहा था। मैं नहीं जानती, अंदर कुछ बुरी तरह से टूटा था। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है, मेरे लफ्ज़ों पर यकीन नहीं है। मर्द पर एतबार करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मज़ीद किसी बात की गुंजाइश बाकी न रही थी। वलीद का दिल बुरी तरह टूटा था। मोहब्बत और शक कभी एक दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। जिस रिश्ते की बुनियाद एतबार से खाली हो, उसका कायम रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। मुझे तुमसे बिछड़ने का दुख तो है, मगर ये अफसोस भी रहेगा कि तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया। दुखी होते दिल को संभालता वो उठकर चला गया। अस्पताल की तकमील आखिरी मराहल में थी। उसने सबा के हवाले से बहुत कुछ सोच रखा था। वो सबा के साथ मिलकर अस्पताल चलाना चाहता था। अखबारात वगैरह में स्टाफ के लिए इश्तिहार दे दिए थे। वो पिछले एक हफ्ते से बेहद मसरूफ़ था। सर्जन शहबाज और सर्जन अब्दुल वाहिद ने भी अस्पताल में अपना शेयर डाला था। इन दोनों के साथ मिलकर एक डेढ़ हफ्ता तो स्टाफ की तैनाती में गुजर गया। वो इस अरसे में इतना मसरूफ़ रहा कि घर पर से तवज्जो बिल्कुल हट गई। शहरीन से तो उस रोज़ के बाद सामना भी नहीं हुआ था। चाचू, मुझे आपसे एक बात करना थी। उस रोज़ वो काफ़ी दिनों बाद जल्दी घर आ गया था। हारिस उसके पीछे पीछे कमरे तक आया। कहो, टाई की नाट ढीली करते हुए बेड पर बैठ गया। हारिस उसके मुकाबिल सोफे पर टिक गया। दरअसल वो हिचकिचाया। जो कहना है ज़रा जल्दी कहो, मुझे कुछ देर बाद वापस भी जाना है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वलीद ने देखा, निगाहें नीची की। वो कुछ शर्मिंदा सा नज़र आ रहा था। कितने? 5 लाख। व्हाट? इतनी बड़ी रकम? तुम्हारा ख्याल है नोट दरख्तों पर उगते हैं? मैं जल्दी आपको लौटा दूंगा। बात लौटाने की नहीं है। वैसे तुम इतने पैसों का क्या करोगे? मैं अपने एक दोस्त के साथ मिलकर गारमेंट्स का काम शुरू करना चाहता हूँ। सॉरी यार, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे तो खुद आजकल पैसों की अशद ज़रूरत है। हारिस को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना साफ जवाब मिलेगा। शहरीन के नाम काफ़ी बड़ी रकम बैंक में जमा है। अब तक तो दुगनी हो चुकी होगी अगर आप। शट अप हारिस, इस रकम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। क्यों? उसने तीखे चतून से घूरा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। बेहतर होगा तुम उससे बात करो जिसकी ये रकम है। टिका सा जवाब देकर वो वॉशरूम में घुस गया। हारिस सोच में पड़ गया। अपनी जायदाद तो उसकी कोई बाकी बची न थी। अमेरिका में मारिया की दौलत पर ऐश करता रहा। उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती भी थी। ये बात मारिया को पसंद ना थी। वो बड़े बाप की बेटी थी। पल भर में ना सिर्फ इससे रिश्ते तोड़ डाले, बल्कि फूटी कौड़ी भी ना दी थी। सिर्फ इतनी रकम थी उसके पास कि वो टिकट खरीद कर वापस पाकिस्तान आ सके। इस बार शहरीन की जायदाद का लालच उसे पाकिस्तान खींच लाया था। बुआ, अब प्लीज़ मत जाए ना, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली। बुआ के वजूद से दुसराहट का एहसास होता था। वलीद के सामने तो वैसे भी नहीं जाती थी, और रहा हारिस तो उसकी तो वो सूरत से भी नफरत करती थी। बुआ बेगम के मियाँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिस पर उनका बेटा इन्हें लेने के लिए आया था। जाना ज़रूरी है बेटा, पता नहीं अनवर के अब्बा की क्या हालत होगी। तुम जी छोटा ना करो, मैं जल्द ही आऊँगी दोबारा। शहरीन उनकी बात पर खामोश हो गई कि वाकई उनका जाना ज़रूरी था। बुआ के जाने के बाद वो खुद को तन्हा तन्हा महसूस करने लगी थी। हालांकि वो पहले भी इस तन्हाई की आदी थी, मगर पिछले 1 माह से बुआ के वजूद की आदत सी हो गई थी। एक कप चाय मिलेगी? वो लॉन में बैठी डाइजेस्ट पढ़ रही थी जब हारिस चला आया। किचन में सब चीज़ें मौजूद हैं, खुद बना लें, मगर मैं तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीना चाहता हूँ। वो भी एक ढीठ था। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? मैं तो हमेशा से तुम्हारे पीछे था, तुम्हें शायद याद नहीं। एक लम्हे को शहरीन का जी चाहा बता दे उसे कि वो अब पहले वाली शहरीन नहीं रही। ज़बरदस्ती सही, मगर वो अब किसी की थी। मगर लबों पर गोया कुफल पड़े थे। वो पहले ही कह चुका था कि जल्द ही या बदेर कागजी सा ताल्लुक़ ख़त्म कर देगा। फिर भला क्या फ़ायदा था इस बात को दोहराने का। तभी वलीद अहमद की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी थी। शहरीन और हारिस को साथ साथ खड़े बातें करता देखकर जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा था। तन फन करता वो अंदर की तरफ बढ़ गया, और फिर ऐसा अक्सर होने लगा। वो जब भी हारिस को शहरीन के आसपास देखता, उसके तन बदन में आग लग जाती, मगर वो फ़िलहाल कुछ भी कहने की पोजीशन में ना था। उसे शहरीन के
लाताल्लुक भी गुस्सा था। वो चिढ़ने लगा। वो पहले की तरह उससे खाने पीने का नहीं पूछती थी। चाय कॉफ़ी वो कहता तो बना कर देती या कभी मुलाजमा से कह देती। लाशऊरी तौर पर वो कोशिश करता था कि रात देर तक घर से बाहर ना रहे। वो खुद भी अपनी इस कैफियत को समझ नहीं पा रहा था। उस रोज़ उसे आने में देर हो गई थी। शहरीन अपने कमरे में थी जब दस्तक देकर हारिस अंदर चला आया। आप इस वक्त दुपट्टा ठीक कर दे। वो गुस्से से खड़ी हुई। तुमसे मिलने या बात करने के लिए वक्त की क्या कैद, वो ढिठाई से कहता सोफे पर टिक गया। जो भी बात करनी है सुबह कीजिएगा, मुझे नींद आ रही है। उसे अपने कमरे में हारिस की मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही थी, वो भी इस वक्त जब वो घर पर तन्हा थी। तुम कभी ठीक से मेरी बात सुनती ही नहीं हो, वो मुंह बनाकर बोला। शहरीन, ऐसा कब तक चलेगा? 1 माह से ऊपर हो गया है मुझे आए हुए, मगर तुम हो कि सीधे मुंह बात तक करना गवारा नहीं। आखिर तुम चाहते क्या है? वो चिढ़ गई उसकी बिला वजह की तकरार से। शहरीन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। व्हाट? वो एक झटके से खड़ी हुई थी। हाँ शहरीन, मैं आज भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मुझे मालूम है तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। फिर हम एक हो जाएंगे, हमारा बहुत बड़ा सा खूबसूरत घर होगा, गाड़ी होगी, फिर हम मिलकर। बहुत हो गया, उसने चिल्लाकर उसकी बात कता की। तुम मर्दों ने औरत को समझ क्या रखा है? कोई खिलौना, चाबी से चलने वाली गुड़िया? कठपुतली नहीं हूँ मैं जो तुम्हारी उंगलियों पर नाचूं। एहसासात और जज्बात से आरी समझ रखा है मुझे। वो फट पड़ी थी। देखो शहरी, बात समझने की कोशिश करो। हम हारिस ने उसका हाथ थामना चाहा। डोंट टच मी। उसने तेजी से हाथ झटका और कमरे से निकलती चली गई। दरवाजे पर खड़े वलीद से टकराते टकराते बची थी। वो जाने कब आया था। आंसू भरी आंखें एक लम्हे को उसकी सर्द और सुर्ख निगाहों से मिली थीं और फिर वो साइड से निकलती चली गई। उस रात वो देर तक जागता रहा था। पता नहीं क्या बात थी जो उसे एक पल को चैन न लेने दे रही थी। करवटें बदल बदल कर वो थक गया तो उठकर बैठ गया। शाम को घर वापस आया तो अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। बेअख्तियार उसके कदम शहरीन के कमरे की तरफ गए थे। तुम आखिर क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? शहरीन की आवाज़ समातों से टकराई तो दरवाजे पर ही रुक गया और फिर जिस तरह शिकवा करती नज़रों से उसे देखती बाहर निकली थी, वो चाहते हुए भी ये सब नज़रअंदाज ना कर पा रहा था। बेटा, अब वो तुम्हारी इज्जत है, बीवी है तुम्हारी, घर में तन्हा नहीं होगी। तुम कोशिश करना जल्दी घर आ जाया करो। जाते समय बुआ बेगम ने उससे कहा था, जिस पर उसने सर झटक दिया था, मगर अब उसकी समझ में आ रहा था कि बुआ बेगम ने ऐसा क्यों कहा था। वो कुछ देर यूं ही साकित बैठा रहा, फिर उठकर बाहर निकल आया। किचन की तरफ बढ़ते हुए उसकी नज़र बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे वजूद पर पड़ी थी। घुटनों में सर दिए वो शायद रो रही थी, जिसकी वजह से उसका बदन धीरे धीरे लरज रहा था। चंद कदम आगे बढ़ा तो उसकी बुड़बुड़ाहट सुनाई दी। ज़रा सा और आगे आने पर सुनाई देने लगा कि वो क्या बुड़बुड़ा रही थी। अल्लाह मियाँ जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले अम्मी बाबा को मुझसे छीन लिया, फिर खालू को और अब खाला को। काश मैं अम्मी बाबा के साथ ही मर गई होती। मेरी वजह से इतने लोगों की ज़िंदगी अजाब बनी हुई है। मैं क्या करूं अल्लाह, मुझे मौत दे दे, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहती। उसके अल्फाज वलीद के दिलो दिमाग पर कोड़े बरसाने लगे थे। वो उल्टे कदमों पलट गया। आज पहली बार उसे अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हो रहा था। जब मैं मर्द होकर कुछ ना कर सका तो वो तो कमज़ोर और बेबस लड़की क्या कर सकती थी? शायद तकदीर में हमारा साथ लिखा था, मगर इस दिल का क्या करूं जिसमें एक फांसी चुभी है कि वो मुझसे पहले किसी के साथ मंसूब रही है। हर पल उसको सोचती रही। इधर उधर टहलते उसका जहन मुतफिक्र सोचों की आम जगह बना हुआ था। मर्द चाहे जैसा भी हो, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, तहजीब याफ्ता हो या जाहिल, नेक सीरत हो या बदसीरत, औरत के मामले में सबकी सोच और नुक्ता एक नज़र ही होता है। इन अनछुई पाकीज़ा बाहया औरत ही उनकी नज़रों में समाती है। खुद चाहे जो मर्जी करता फिरे, मगर ये भी गवारा नहीं कि उसकी औरत की सोचों में भी उसके अलावा किसी दूसरे मर्द का गुजर हो। इस समय वलीद अहमद भी मर्द बनकर सोच रहा था, एक आम मर्द जो अपनी मनकूहा को अपनाने में सिर्फ इसलिए हिचकिचा रहा था कि इससे पहले वो किसी और से मंसूब रही थी। शर्म करो वलीद अहमद, कितने घटिया और खुदगर्ज सोच है तुम्हारी, कोई उसके अंदर से चिल्लाया था। वो लड़की जो तुम्हारी मनकूह है, तुम उसको अपनाने में फ़कत इसलिए हिचकिचा रहे हो कि वो मंगनी शुदा थी। अपने गिरेमान में तो झांक कर देखो, क्या तुम किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं रहे थे? तुम तो सबा के साथ होटलिंग करते थे, घंटों बैठकर बातें किया करते थे। उसका क्या है? कोई जवाब तुम्हारे पास? एक लड़की जिसकी मंगनी बड़ों की रजामंदी से हुई और फिर जिन वजूहात की बिना पर टूटी, वो तुम्हारे सामने है।
اس لڑکی کا کردار آئینے کی طرح شفاف ہے اور تمہارے سامنے ہے، پھر ہچکچاہٹ بے معنی ہے۔ اس کے ذہن نے اسے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آج دوپہر کا کھانا میں گھر پر ہی کھاؤں گا، صبح ناشتے کی میز پر اس نے کہا تھا۔ شہرین کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ آملیٹ کی پلیٹ رکھ کر جلدی سے باہر جانے لگی تھی جب ولید نے اسے پکار لیا۔ تم نے ناشتہ نہیں کرنا؟ اس بار شہرین کے چہرے پر حیرت ابھری۔ ایسے جملے تو وہ خالہ کے منہ سے سنا کرتی تھی۔ حارث بھی حیران تھا۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا کبھی ولید کو اس طرح شہرین سے مخاطب ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ بھوک نہیں ہے؟ وہ تیزی سے کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ شہرین، شہرین، ولید کی پکارنے پر وہ وہاں آئی تھی۔ آج تو قدم قدم پر حیران ہونے کا دن تھا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا۔ حارث نے اخبار کی اوٹ سے حیرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ جی ذرا دیکھنا، میں اپنا وائلٹ اوپر بھول آیا ہوں۔ یہ آج انہیں کیا ہوا ہے؟ شہرین نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ جاؤ بھائی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ انداز گھرکنے والا تھا۔ میں لے آتا ہوں، تم ٹھہرو شہری۔ حارث نے اتنی بے تکلفی ہضم نہ ہو رہی تھی۔ تم بیٹھو یار، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ حارث کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ خود بھی صوفے پر ٹک گیا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ شہرین تیزی سے پلٹ گئی۔ تم نے آگے کا کیا سوچا؟ سرد سے لہجے میں کہا۔ حارث محض پہلو بدلتا رہ گیا۔ میرا مطلب ہے کب تک یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے؟ واپسی کا تو میرا خیال ہے تمہارا اب کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ کہہ رہا اور نگاہوں سے حارث کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ میں اپنا بزنس کروں گا۔ اچھا لطیفہ ہے، تم شاید جانتے نہیں ہو کہ کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ وہ استہزائی انداز میں ہنسا تھا۔ حارث کو اس سمے ولید احمد پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ لہجہ بہنگم تھا، آواز بلند، مگر الفاظ کا کٹیلا پن چبھ رہا تھا۔ تم کوئی جاب کیوں نہیں تلاش کرتے؟ ویسے ڈگری تو ہے نا تمہارے پاس؟ مشورہ دینے کے بعد اس نے یوں پوچھا گویا اسے شک ہو کہ وہ بنا ڈگری کے ہی لوٹ آیا ہے، اور شاید یہ ماں کی دعائیں ہی تھیں جو وہ کم از کم تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب تھا۔ حالانکہ اس نے ماں کو ناراض کر دیا تھا، جس پر وہ واقعی بے حد نادم تھا۔ ماں کی قبر پر جا کر رو رو کر معافی مانگی۔ آپ کو میرے معاملوں میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولید کا انداز اسے چبھ رہا تھا۔ اس وقت تم میرے گھر پر موجود ہو، تمہارے 2 وقت کی روٹی مجھ پر بھاری نہیں ہے، مگر کب تک یوں دوسروں کے سہارے پڑے رہو گے؟ حارث کے انداز پر ولید کو غصہ آ گیا تھا۔ چہرے پر پتھریلے سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بہتر ہوگا تم کوئی حتمی فیصلہ کر لو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شہرین کافی دیر سے پیچھے کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ میرا کمرہ میلوں کے فاصلے پر ہے، جو ایک وائلٹ لانے میں اتنی دیر؟ شہرین کے ہاتھ سے وائلٹ لیتے ہوئے وہ خواہ ہی بگڑنے لگا۔ وہ ایسا ہی تھا، پل میں شعلہ پل میں شبنم۔ یہ اور بات تھی کہ شہرین کے حصے میں اکثر شعلہ ہی آتا تھا۔ ہم خواہ دوسروں پر روب جھاڑنے کا شوق ہے انہیں۔ ولید کے جانے کے بعد میز کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا کوئی کام کرنے کی، نوکرانی نہیں ہو تم ان کی۔ بس بہت ہو گیا شہری، اب ہم جلد از جلد شادی کر لیں گے، چھوڑ دیں گے یہ گھر تمہارے نام جو بینک میں رقم رکھی ہے، فی الحال ہم وہ استعمال کریں گے۔ میں کاروبار کروں گا اور پھر منافع کے ساتھ وہ رقم تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں گا۔ وہ خود ہی منصوبے بنا رہا تھا۔ اوہ، تو یہ وجہ تھی مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچانے کی۔ اس نے ایک نظر حارث کے چہرے پر ڈالی۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہا نہیں، اور اب پلٹ گئی۔ آج آئیں گے ڈاکٹر صاحب تو بتا دوں گا کہ میں اور شہرین شادی کر رہے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بنا رہا تھا۔ جب میں کہہ کر گیا تھا کہ دوپہر کا کھانا گھر پر کھاؤں گا تو پھر کھانا کیوں نہیں بنایا؟ ولید کے چلانے پر حارث بھی اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر جھکائے وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ صبح تک تو بھلی چنگی تھی چاچو۔ جب وہ کہہ رہی ہے کہ حارث نے بولنا چاہا تو وہ ہاتھ اٹھا کر روک گیا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ کیوں نہ بولوں بیچ میں؟ نوکرانی نہیں ہے وہ آپ کی۔ حارث کو بھی غصہ آ گیا۔ گھر کے کام کرنے سے کوئی نوکر نہیں بن جاتا۔ آپ شہری سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ جسٹ شٹ اپ۔ اپنے تمام حقوق و فرائض میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ حارث کو ٹکا سا جواب دے کر وہ دوبارہ شہرین کی طرف پلٹا۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ اس نے شہرین کی کلائی تھامی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس بات پر حارث لپک کر آیا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ کیا اسٹمپ پیپر پر لکھ کر دینا پڑے گا؟ میں بولوں گا کیونکہ یہ شہرین کا معاملہ ہے اور وہ میری مسٹر حارث احمد، یہ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ ولید نے سرد سے حارث کی بات قطع کی۔ جہاں حارث اس کی بات پر ساکت ہوا تھا، وہیں شہرین نے بھی یہ مقام حیرت کا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے
वलीद अहमद के मुंह से अपने लिए लफ्ज़ बीवी सुना था। क्या मतलब? चंद लम्हों बाद हारिस बोलने के काबिल हुआ था। तुम शायद किसी गलत फहमी का शिकार थे। क्यों शहरीन, क्या तुमने भतीजे हुजूर को नहीं बताया कि 11 माह कबल हमारा निकाह हुआ था? उसने जिस मकसद के लिए ड्रामा किया था वो पूरा हो गया था। हारिस की गलत फहमी बल्कि खुश फहमी वो इसी तरह अचानक शॉक देख कर दूर करना चाहता था। हारिस के अंदाज से वो जान चुका था कि वो बेखबर था। शहरीन ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। हारिस उल्टे कदमों पलट गया। शहरीन ने डुबडुबाई आंखों से वलीद की तरफ देखा और पलटकर अपने कमरे की तरफ चली गई। अब पता नहीं कौन सी नई चाल चलने लगे हो। वलीद अहमद जिस रिश्ते को कबूल करने से इनकारी थे, अब उसका रवैया सोचते वो सांस लेते हुए गहरी सोच में गुम थी। वलीद ने मुलाजमा से कहकर कॉफ़ी बनवाई। फ़िलहाल वो शहरीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जिस तरह उसकी निगाहों में हैरत थी वो जानता था फिल वक्त उलझन में होगी। कॉफ़ी पीकर वो वापस चला गया था। शाम 7 बजे के करीब वो घर आया तो खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। मासी चली गई। चौकीदार से दरियाफ्त किया। चंद दिनों पहले ही उसने चौकीदार रखा था। मुलाजमा शाम 4 बजे चली जाया करती थी। जी साहब, हारिस घर पर है? नहीं साहब, वो तो काफ़ी देर से बाहर गया है। मुंकारा भरता आगे बढ़ गया। अपने कमरे में जाने के बजाय उसके कदम शहरीन के कमरे की तरफ बढ़ गए। 2 बार दस्तक देने पर भी दरवाज़ा ना खुला तो वो लॉक घुमाता अंदर दाखिल हो गया। कमरा दबीज तारीकी में डूबा हुआ था। अंदाजे से स्विच बॉक्स पर हाथ मारकर लाइट जलाई। रोशनी पर शहरीन कसमसाई थी मगर आंखें बदस्तूर बंद थीं। वलीद ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर हाथ रखा तो यूं लगा गोया जलते हुए तवे को छू लिया हो। वो बुखार में फनक रही थी। शहरीन, शहरीन, उसके गाल को थपकते हुए पुकारा तो वो बामुश्किल आंखें खोल पाई। पानी, सूखे लबों पर जुबान फेरते हुए कहा। वलीद ने पानी का गिलास भरकर उसे सहारा देकर उठाया। खुद उसके करीब ही बेड पर बैठ चुका था। बायां बाजू उसके शानों के गिर्द लपेटे, दाएं हाथ से पानी का गिलास उसके लबों से लगाया। वो जाने प्यासी थी, चंद सांसों में ही पानी का गिलास ख़त्म कर गई। और पीना है? वलीद के पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। बुखार काफ़ी ज़्यादा तेज़ था जिसकी वजह से वो नीम बेहोशी में थी। वलीद ने उसे उठाया और ख़ुद अपना मेडिकल बॉक्स उठाने चला गया। ठंडे पानी की पट्टियाँ रखीं, इंजेक्शन दिया, तब कहीं जाकर उसका बुखार कम हुआ था। वो किचन कैबिनेट में से कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट निकाल रहा था जब हारिस ने घर में कदम रखे। रात के 10 बज रहे थे। तुम कहाँ थे अब तक? आवारागर्दी कर रहा था, वो चिढ़कर बोला। मैं घर में नहीं था तो कम से कम तुम्हें ही ख्याल कर लेते। दूध ओवन में गर्म करके उसमें कॉर्नफ्लेक्स डालते हुए कहा। मैं समझा नहीं। शहरीन बुरी तरह बुखार में तप रही है। घर में सिर्फ चौकीदार था, तुम उसे यूं तन्हा छोड़कर बाहर निकल गए। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा। आपकी बीवी है, मेरी नहीं। हारिस की बात पर वलीद के असाब तन गए। सोच समझ कर बात करो, तलखी से कहता वो किचन से बाहर निकल गया। मुझे भूख नहीं, रूठेपन से कहती वो करवट बदल गई। खाना तो तुम्हें पड़ेगा, चलो उठो। बसूरत दिगर तुम जानती हो, मैं खिलाना भी जानता हूँ। वलीद की धमकी कारगर साबित हुई। वो खफा खफा सी बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। इनकार करने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। ज़बरदस्ती खिलाता भी और लफ्ज़ों की मार भी मारता। गुड गर्ल, तुम ये खाओ, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। प्याला उसे थमाकर वो बाहर निकल गया। जब से अस्पताल से आया था लिबास नहीं बदला था। अब ज़रा शहरीन की हालत संभली तो उसे कपड़े बदलने का ख्याल आया। वैसे भी काफ़ी थक चुका था। शहरीन तो गोया हैरत के झटकों की जद में थी। एक से संभल ना पाती कि दूसरा लग जाता था। वलीद अहमद और ये इर्तफात, ओ तो गोया ये पेशबंदी है। ज़बरदस्ती ही सही, आखिर मनकुहा तो हूँ ना इनकी। डॉक्टर सबा से दूसरी शादी करने के लिए रस्मी तौर पर ही सही इजाज़तनामे पर मेरे दस्तखत दरकार तो होंगे, मगर वो तो वैसे भी मुझसे करवा सकते थे। फिर खुद पर इतना जबर करके मेरी जिम्मेदारी क्यों कर रहे हैं? वो उल्टी सीधी सोचों में गलता थी। कुछ देर बाद वो आया तो हल्के बादामी रंग के आरामदेह कमीज शलवार में था। गीले बालों से लग रहा था वो शावर लेकर आया है। उसके कदम रखते ही दिल फरेब खुशबू फैल गई। शहरीन ने कन अखियों से उसकी तरफ देखा। पता नहीं क्यों आज वो बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने घबराकर खुद को सजनिश की थी। अरे वाह, तुमने तो पूरा प्याला ख़त्म कर लिया। यूं ही नखरे नहीं कर रही थी? भूख नहीं? बड़ी शिकफ्तगी से कहते वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया।
آپ جا کر سو جائیے، میں ٹھیک ہوں اب، وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ اچھا میں بھی تو دیکھوں۔ انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا، یا شہرین کو ایسا محسوس ہوا تھا؟ ولید نے اس کی کلائی تھامی تو شہرین نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ذہن میں رہے کہ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں۔ کلائی کو گرفت میں لیتے وہ جتا گیا، بخار تو ابھی بھی ہے۔ میرا خیال ہے اب تم آرام کرو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، میں اپنے روم میں ہوں۔ چند لمحے پہلے کی شگفتگی معدم ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد شہرین نے اپنی کلائی کو ایک بار غور سے دیکھا۔ ایک انوکھا سا جلتا ہوا لمس محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں موند لیں کہ آنکھ کے کونے سے ایک موتی ٹوٹ کر بالوں میں کہیں گم ہو گیا۔ مجھے جاب مل گئی ہے، کل صبح میں کراچی جا رہا ہوں۔ ولید نے اخبار پڑھتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ شکر ہے تمہیں عقل آ گئی۔ نظریں پھر سے اخبار پر جما دیں۔ اتوار کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھا۔ آئی ایم سوری چاچو۔ ولید نے چونک کر نظروں کے سامنے سے اخبار ہٹایا۔ حارث شرمندہ شرمندہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ فار واٹ؟ میں نے ہمیشہ آپ سے بدتمیزی کی۔ دولت کی چکا چوند نے مجھے اتنا اندھا کر دیا کہ میں اپنی ماں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ وہ مجھ سے بہت ناراض تھی نا؟ وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ ولید اکھڑ اور بدتمیز سہی، مگر حارث سے محبت کرتا تھا۔ مرد ہو کر بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ ولید نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ اپنے کیے کی سزا وہ بھگت چکا تھا کہ ماں کی ناراضگی کی بات دل میں چبھی تھی۔ مجھے تو مر کر بھی چین نہیں ملے گا چاچو، کیونکہ میری ماں مجھ سے ناراض ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ ایسا مت کہو یار، وہ ماں تھی تمہاری۔ جانتے ہو آخری دنوں میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر حارث پاکستان لوٹ آئے تو سمجھنا کہ انہوں نے تمہیں معاف کر دیا۔ صرف ایک ماں ہی اتنی عظیم ہو سکتی ہے۔ ولید کے الفاظ حارث کے سلگتے دل پر پھوار بن کر برس رہے تھے۔ چاچو میں شرمندہ ہوں کہ میں نے شہرین کے لیے اس طرح سوچا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آپ۔ نظریں جھکائے وہ بے حد نادم دکھائی دے رہا تھا۔ لیو اٹ یار، ہو جاتی ہے غلط فہمی۔ ولید نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ اچھا تم اپنی پیکنگ کرو، میں ذرا تمہاری چاچی کو دیکھ لوں۔ بخار تو کب کا اتر چکا، جانے کیوں 2 دن سے کمرہ نشین ہو کر رہ گئی ہے۔ ارادہ ماحول کی کثافت کو ختم کرنا تھا۔ حارث پیکنگ کرنے چل دیا۔ یہ جاب اسے ایک دوست کے توسط سے ملی تھی۔ اس کے تایا اپنے آفس کے ایک برانچ لاہور میں کھول رہے تھے، جس کے لیے انہیں مینیجر کی ضرورت تھی۔ حارث کے پاس سفارش بھی تھی اور غیر ملکی ڈگری بھی، اس لیے جاب آسانی سے مل گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بنا دستک دیے کمرے میں داخل ہو گیا، مگر انداز اندر کا ماحول دیکھ کر بھنجکا رہ گیا۔ وہ وارڈروب میں سے کپڑے نکال نکال کر سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ اپنا سامان پیک کر رہی ہو؟ پہلے کی نسبت اس کا انداز کچھ بے خوف سا تھا۔ وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر کیوں؟ ولید اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ واٹ؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اصلی اکڑ پن اود کر آیا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ بازو تھام کر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں جہاں بھی جاؤں میری مرضی، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ آواز بھرا گئی مگر آنسوؤں کو بہنے نہ دیا۔ میری مرضی کی بچی، شوہر ہوتا ہوں آپ کا۔ انداز کچھ تنزیہ ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ نئی اطلاع ہے میرے لیے، استہزائیہ انداز میں کہتی وہ بالکل مرعوب نظر نہ آ رہی تھی۔ واپس رکھو یہ سامان، کہیں نہیں جا رہی تم۔ اس نے سوٹ کیس میں رکھے کپڑے واپس ہاتھ سے اٹھا کر بیڈ پر پھینکے۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ خود ہی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی عذاب بن گئی ہے، مصیبت بن گئی ہوں میں آپ کے لیے۔ مسلط کیا ہے مجھے آپ کے سر پر، میری وجہ سے ڈاکٹر صبا آپ سے خفا ہو گئی۔ اب میں جا رہی ہوں تو پھر آپ کو اعتراض ہے؟ مجھے بھی جینے کا حق ہے یا نہیں؟ ولید لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ اور یہ 2 دن سے آپ جو میری ذمہ داری کا ناٹک رچا رہے ہیں، اس کی وجہ بھی میں جانتی ہوں۔ ولید نے دھیان سے اسے دیکھا۔ اچھا ذرا میں بھی تو سنوں، آخر آپ کی سوچ کس حد تک درست ہے؟ لائیے وہ اجازت نامہ، میں دستخط کر دیتی ہوں۔ سرخ نہ ہوتی ناک اور آنکھوں میں وہ بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ ولید زیر لب مسکرا دیا۔ کیسا اجازت نامہ؟ دوسری شادی کا، اور کون سا؟ وہ خفاسی رخ موڑ گئی۔ ولید کی نگاہیں اس کی پشت پر بکھرے سنہری مائل براؤن سلک کے بالوں میں ٹھہر گئی۔ تو آخر تمہیں معلوم ہو ہی گیا، چلو اچھا ہے، مجھے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ چہرے پر سنجیدگی لیے وہ بول رہا تھا۔ شہرین کے دل پر مانو بوجھ آ گرا۔ اچھا اب یہ تو بتا دو کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ ساہیوال بوا کے پاس، روٹھے روٹھے سے انداز میں کہتی وہ دوبارہ سوٹ کیس سیٹ کرنے لگی۔
کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ اکثر حسین لڑکیاں عقل سے پیدل ہوتی ہیں۔ اس کو شانوں سے تھام کر اسے مقابل کرتے ہوئے کہا۔ شہری نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں؟ میں نے خود اندازہ لگایا تھا۔ وہ جھکا سر اٹھا کر بولتی سیدھے دل میں اتر گئی۔ بہتر ہوتا یہ الٹے سیدھے اندازے لگانے کے بجائے تم شوہر پر توجہ دیتی۔ شہرین نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج تو نگاہیں بھی بدلی ہوئی تھیں اور انداز بھی۔ ایسے مشکوک انداز میں کیوں دیکھ رہی ہو؟ ولید چاچو آپ، لا حول ولا قوت، اب تو چاچو کہنا چھوڑ دو۔ وہ خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ شہرین شرمندہ سی ہو گئی۔ ولید کی نگاہوں میں جو پیغام تھا وہ پڑھ کر خود بخود ہی اس کی نظریں جھک گئیں۔ آپ ڈاکٹر صبا سے شادی کرنے؟ میں یوں بھی بوا بیگم کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے جی کڑا کر کے کہا تو ولید کا دماغ گھوم گیا۔ زیادہ دیر وہ اپنی غصیلی طبیعت پر قابو نہ رکھ پایا۔ یہ کیا تم نے صبا کی رٹ لگا رکھی ہے؟ انداز خاصا درست تھا۔ شہرین واقعی سہم گئی۔ ایک شادی تو پایا تکمیل تک پہنچی نہیں پا رہی، فرماتی ہیں دوسری شادی کر لو۔ ولید نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ یا وحشت، اب یہ رونا کس بات کا ہے؟ سچ ہو گیا تم مٹی سے نہیں آنسوؤں سے بنی ہو۔ آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا۔ تم کچھ مت کہو، یہاں بیٹھو اور میری بات سنو۔ اسے لے کر وہ سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں اس رشتے پر راضی نہیں تھا۔ تم سے نکاح صرف مجبوری کے تحت کیا تھا اور وجہ کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صبا تھی، مگر میں لاکھ چاہتے ہوئے بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بہرحال تم میری بیوی اور میری عزت ہو۔ میں نے یہ بات سوچی کہ تمہیں طلاق دے دوں اور تمہاری شادی کہیں اور، مگر خود کا تجربہ یہ کہتا تو احساس ہوا کہ میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری منقوہ کسی اور کی بن جائے۔ رہا صبا کا سوال تو شاید اس کا اور میرا ساتھ یہیں تک کا تھا۔ اعتبار کی کسوٹی پر بہت کم لوگ پورے اتر پاتے ہیں، اور ویسے بھی میرے مقدر میں ایک بے وقوف لڑکی جو لکھی جا چکی تھی۔ کہتے کہتے آخر میں وہ کچھ شوخ ہو گیا تھا۔ اس کے لفظ شہرین کے جلتے دل پر پھوار بن کر گر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یا خدا، اب پھر یہ کس بات کا رونا ہے؟ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ گھبرا کر بولی۔ عجیب لڑکی ہو، لوگ خوشی میں ہنستے ہیں، تم روتی ہو۔ وہ مسکرایا۔ اور یہ تم نے بوا بیگم سے کیا کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ مسکراتے لب بھینچ کر کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ میں تو شہرین کی رنگت زرد پڑ گئی۔ میں کوئی آدم خور ہوں یا میری شکل کسی دیو سے ملتی ہے؟ جی واٹ؟ نہیں تو۔ وہ اس کے پل پل بدلتے موڈ سے خائف ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک تو ٹھیک تھا۔ اتنا مت ڈرا کرو یار، مجھے خوامخواہ شک ہونے لگتا ہے کہ میری شکل کسی جن سے ملتی ہے۔ ولید نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر لیا۔ شہرین اس افداد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ اچھا، اب تم سامان پیک کر لو۔ جی؟ حیرت کے مارے شہرین کی آنکھیں پھیل پڑیں۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا بنا سامان کے ہی میرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ گی؟ ولید کی شوخی پر وہ حیا سے سمٹ گئی۔ چہرہ گلنار ہو گیا۔ ولید نے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اتنا سڑیل بدمزاج اکھڑ ڈاکٹر اور یہ انداز۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے ولید سے دور ہونا چاہا تو اس نے حصار تنگ کر لیا۔ بوا بیگم کے پاس جانے کے لیے تو بڑے زور و شور سے تیاری کر رہی تھی، اپنے شوہر کے لیے اتنی سوچ بچار۔ آپ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں؟ بوکھلاہٹ میں منہ سے پھسل گیا۔ اتنی قربت اس کے آسان خطا کیے دے رہی تھی۔ اگر بات نہیں مانو گی تو ڈانٹوں گا بھی، اور اس کی سانس خشک ہو گئی، اور پیار بھی کروں گا۔ اس کی بے باکی پر وہ لجا کر اس سے دور ہو گئی تھی۔ بوا بیگم ٹھیک کہتی ہیں کیا یہی کہ یہ لڑکا اخروٹ کی طرح ہے؟ تیزی سے کہتی وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ ولید کے جاندار کہکے نے اسے بھی کھل کر مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ شادی سے پہلے کی محبت اور بعد کی محبت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ منگیتر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اصل محبت تو وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے، اور شہرین کو بھی اپنے شوہر سے بہت محبت ہو گئی تھی۔